गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट युसरा बलोच और आप यकीनन आपकी सुबह बहुत अच्छे से गुजरी होगी। खुशी खुशी अपनी सुबह का आगाज़ करें, एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें। और दूसरा ये कि ग्रीनरी को देखें, वर्कआउट करें, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाएं, अच्छी अच्छी कॉन्वर्सेशन करें, कभी भी नेगेटिविटी की तरफ ना जाएं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से लेके आगे चलें। ज़िंदगी में चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं, बिना चैलेंजेस ज़िंदगी बड़ी बोरिंग होती है, बड़ी टफ़ होती है। तो आप चैलेंजेस का सामना करें, क्योंकि जब तक हम चैलेंजेस का सामना नहीं करते, जब हम एक चैलेंज को, एक टेंशन को पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हैं तो हमें डेफिनेटली खुशी भी मिलती है, एक अचीवमेंट का भी एहसास होता है कि हमने एक चीज़ अचीव कर लिया, हम दूसरी चीज़ की तरफ आगे बढ़ गए हैं। तो ज़िंदगी रुकनी नहीं चाहिए, ज़िंदगी को चलते रहना चाहिए। कभी भी नाउमीदी को अपनी ज़िंदगी में जगह ना दें। नाउमीदी से ज़िंदगी में बहुत से प्रॉब्लम्स भी खड़े होते हैं और इंसान बड़ा स्ट्रेस में आ जाता है। कोशिश की करें कि प्रॉब्लम्स का सामना किया करें, उनका सलूशन ढूंढा करें और अच्छे से अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चला करें। ऐसे ही एक हम मसले के ऊपर बात करेंगे, डायबिटीज़ के ऊपर। पाकिस्तान में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और मोटापा और भी बीमारियाँ, डायबिटीज़ के साथ फिर हार्ट का भी इशू कनेक्टेड है। डायबिटीज़ हुई है तो हार्ट पेशेंट भी आप बन सकते हैं। तो कोशिश की करें कि अच्छी डाइट ली करें और फ़ास्ट फूड का कम से कम, आजकल फ़ास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ गया है। जब हम फ़ास्ट फूड खाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है साथ में कोई ना कोई ड्रिंक का भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें कितनी ज़्यादा शुगर होती है जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स बनती हैं बाद में। और आजकल की जो आने वाली जनरेशन है वो भी इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, वर्कआउट नहीं करती, पार्क्स में नहीं जाती। हमारे पार्क्स भी हमें दिखने में मिलते हैं बड़े सुनसान से पड़े हुए होते हैं, हालांकि आप लोगों के लिए ही बनाए जाते हैं। आप लोग उसमें वॉक करें, एक्सरसाइज करें, एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, इंटरेक्ट करें, तो बड़ी हेल्दी सी कॉन्वर्सेशन भी होती है और आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। डायबिटीज़ को कोशिश करें कि रोक दें, उसे आगे ना बढ़ने दें। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद नदीम, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ बात करेंगे डायबिटीज़ के ऊपर। सर आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। सर पाकिस्तान में सबसे पहले तो ये बताएं कि डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती जा रही है? हाँ, आपने तो सुना होगा कि डायबिटीज़ में पाकिस्तान का टॉप पे आ गया पाकिस्तान। और जो तीन बेसिक वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में डायबिटीज़ के जो इंसिडेंसेस हैं, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। नंबर एक तो ओबेसिटी है, मोटापा। और मोटापे के साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है, वो है सेंट्रल ओबेसिटी। आपने देखा होगा कि लोग ऊपर से ठीक होते हैं, टांगें भी इतनी ज़्यादा मोटी नहीं होती, लेकिन निचला धड़ भी ठीक होता है, ऊपर वाला धड़ भी ठीक होता है, लेकिन उनका पेट निकला हुआ होता है, पेट बड़ा होता है, जिसको हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। ये जो सेंट्रल ओबेसिटी है, ये दूसरी बड़ी वजह है मोटापे की। देखने में तो लोग कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल स्मार्ट हूँ, लेकिन अगर आप उनका जो है वो वेस्ट देखें और उनका पेट देखें तो वो निकला होता है, उनकी बॉडी के हिसाब से वो बाहर आया होता है। और इसको हम सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं। ये इसकी वजह से बॉडी में फैटी लिवर होता है, फैटी लिवर होने की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क भी बढ़ जाता है और फिर टाइप 2 डायबिटीज़ हो भी जाती है। तो ये दूसरी बड़ी वजह, एक वैसे मोटापा, फिर एक सेंट्रल ओबेसिटी, और तीसरी चीज़ जो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हमारा ख़ास तौर पे आपने जिक्र किया नौजवान नस्ल का, तो जो नौजवान नस्ल है वो वाकई जो है वो सेडेंटरी हैबिट्स का शिकार हो गई और है। आजकल तो ये भी डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा होता है, संडे आया है, वीकेंड आया है तो सो के गुजारेंगे, 1 बजे उठेंगे, 12 बजे उठेंगे। पहले वक्तों में नानियों दादियाँ बताती थी कि वॉक के लिए जाया करते थे, सुबह सुबह ग्रीनरी को देखे थे। अभी वो ट्रेंड बहुत ख़त्म हो गया है। जी जी, खत्म हो। सिर्फ संडे ही नहीं बल्कि हर दिन में यही हमारे नौजवान नस्ल ये कहते हैं कि जी आराम से लेट सो के उठेंगे। हाँ। नाइट पे लेट सोते हैं ना, तो नींद पूरी नहीं होती, फिर वो ज़ाहिर दिन में जो है वो सोया जाता है। तो अगर आप जैसे पुराने वक्तों की बात करें या हमारी इस्लामिक जो कल्चर है उसमें तो यही है ना कि आप इशा के बाद सो जाएं और सुबह फजर पे उठ जाएं, तो नींद भी पूरी हो जाती है, दिन भी जो है वो काम करने के लिए मिल जाता है, आपको टाइम भी मिल जाता है। और इस तरह की जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, मोटापा और शुगर और ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, ये नहीं होती। फास्ट फूड का इस्तेमाल भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, उससे तो और भी बहुत से मसाइल जन्म ले रहे हैं। रात को फिर लेट नाइट खाने का ट्रेंड आजकल बहुत ज़्यादा आया है। एग्जैक्टली ज़ाहिर है आपने रूटीन इस तरह सेट कर ली है कि आपका खाना जो है वो लेट है, आपका सोना लेट है, तो सारी चीज़ें, अगर एक चीज़ आपका खाना अगर लेट होगा तो उससे फिर आपका सोना लेट होगा, जब सोना लेट होगा तो आपका उठना लेट होगा, तो वो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो अगर आप पुराने जिस तरह कल्चर्स होते हैं उसके हिसाब से अपने डे की रूटीन और रात की रूटीन सेट कर लें तो मेरा ख्याल है कि डायबिटीज़ क्या
ویسے بھی ہر بیماری کا رسک بہت حد تک کم ہو جائے گا. کم ہو جائے گا. پھر دوسرا یہ بھی تو ہے نا کہ جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں وہ ہارٹ پیشنٹ بھی آبویسلی بن جاتے ہیں, وہ آٹومیٹک سی بات ہے. اور اچھا سر یہ بھی بتائیں کہ اکثر کہا جاتا ہے, سننے میں آتا ہے کہ یہ باقی بات درست ہے کہ اگر ہم کھانا دیر سے کھاتے ہیں یا کھانے کی روٹین کو سیٹ نہیں کرتے, کبھی کچھ کھا لیتے ہیں کبھی کچھ کھا لیتے ہیں, ڈائٹ کا خیال, تو ان کو چانسز زیادہ ہوتے ہیں ڈائبٹیز ہونے. اس میں رسک بڑھ جاتا ہے. اگر آپ کھانا لیٹ سے کھاتے ہیں اور آپ اتنا لیٹ کھاتے ہیں کہ کھانا کھا کے فوراً آپ لیٹ جاتے ہیں, تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے نا ویٹ بڑھنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. ویٹ بڑھنے سے پھر انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے. انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے جو ہے پھر وہ ڈائبٹیز کا رسک بڑھ جاتا ہے. تو یہ لیٹ اٹھنا, پھر لیٹ سونا اور پھر کھانے کے فوراً بعد لیٹ جانا, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ شوگر لیولز کو بڑھاتی ہیں. شوگر لیول کو بڑھاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, پاکستان میں کزن میرج بھی بہت زیادہ ہے, تو کیا کزن میرج بھی ایک فیکٹر ایسا ہے جو ڈائبٹیز کو آگے بڑھا رہا ہے؟ دیکھیے, ڈائبٹیز جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے اور ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے, اس کا تعلق موروثیت سے, جینیٹکس سے تو ہے, لازمی ہے. جب فیملی میں شوگر ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی انسان کو جو ہے وہ ڈائبٹیز ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے, خطرات بڑھ جاتے ہیں. لیکن کزن میرج کا اس میں رول نہیں ہے. وہ دوسری موروثی جینیٹیکل جو ہے بیماریاں ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر ایک دونوں پارٹنرز کو ڈائبٹیز ان کی فیملی میں ہو, اوپر سے وہ کزن بھی ہوں, تو چانسز کیا نہیں ہوتے؟ چانسز بڑھ جاتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہو. اگر لائف سٹائل ٹھیک رکھیں گے, اسٹریس سے بچیں گے, اور وہی جس کا ذکر کر رہے تھے, نیند ٹائم پہ لیں گے, 7-8 گھنٹے سوئیں گے, واک اور ایکسرسائز کو اپنا روٹین کا حصہ بنائیں گے. آج کل کے زمانے میں وہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ کیسے ممکن ہے کہ اسٹریس نہ لیں, اسٹریس تو آ جاتی ہے. ہاں, لیکن یہ دیکھیں نا, جیسے آپ نے اسٹارٹ میں کہا کہ جی پازیٹیو سوچ, تو پازیٹیو سوچ جو لوگ رکھتے ہیں ان کو اسٹریس نہیں آتی. بالکل ایسے ہی ہے, ہر چیز کو آپ کو پازیٹیو لینا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں کہ اسٹریس کا بھی آپ ٹائم رکھیں. اگر آپ کو اسٹریس ہو رہی ہے تو 5 منٹ سے زیادہ نہ دیں اس کو, کہیں 5 منٹ ہو گئے ختم, اب اس بارے میں نہیں سوچوں گا. ہاں بالکل ایگزیکٹلی. اسٹریس کم سے کم لینے سے بھی جو ہے نا ڈائبٹیز کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. اچھا سر, کیا گرمیوں میں ڈائبٹیز کا جو زیادہ بڑھ جانا چانسز ہوتے ہیں, زیادہ بڑھ جاتی ہیں, یا کمپلیکیشن زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی. گرمیوں کا موسم جو ہے نا اس سے واقعی شوگر لیول ہائی ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور جب ہائی لیول ہوگا, اور ظاہر 2 سے 3 ماہ کی تو شدید گرمی ہوتی ہے, تو یہ 2-3 ماہ اگر شوگر لیول کنٹرول نہ رکھا جائے اور گرمی کی وجہ سے بڑھا ہی رہے, تو ظاہر پھر کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. پھر اور جتنی بھی مائکرو ویسکولر کمپلیکیشنز وہ ہوں گی. تو اس میں ہوتا ہے, وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب گرمیوں میں ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے, پانی کی کمی ہوتی ہے, اس کے سے بلڈ جو ہے بیکم تھک, وہ گاڑھا ہو جاتا ہے, اس میں شوگر جو ہے گاڑھے خون میں زیادہ لیول ہو جاتا ہے, اور گلوکومیٹر زیادہ شو کرتا ہے. پلس ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ گرمیوں میں لوگ جو ہے نا وہ اکثر ڈائبیٹک پیشنٹس بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھنڈے مشروبات لیں تو گرمی کم لگے گی, یا انٹرنل باڈی جو ہے اس کو کنٹرول. ایسا کوئی سائنٹیفک ریزن نہیں ہے کہ آپ اگر ٹھنڈا شربت پئیں گے تو اس سے آپ کو گرمی کم ہو جائے گی, گرمی کم ہونے سے کوئی شوگر کم ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. مشروبات جو ہیں ان میں ظاہر چینی ہوتی ہے, اور چینی سے آپ کا شوگر لیول بڑھے گا. تو یہ دوسری بڑی وجہ ہے گرمیوں کے دوران شوگر لیول بڑھنے کی, کہ لوگ ڈائبیٹک پیشنٹ بھی نارمل لوگوں کے کہنے میں آ کر مشروبات پہ آ جاتے ہیں کہ جی گرمی ہے جی اس لیے شربت پی لیں, گرمی ہے تو جوس پی لیں. جوس بھی میں آپ کو فروٹ اور جوس کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات, کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار فروٹ نہیں کھا رہے ہم فروٹ کا جوس پی لیتے ہیں, گرمی بھی ہو جائے گی, ساتھ اس میں چینی تھوڑی سی ملا دیتے ہیں, تو اس سے زیادہ بہتر کیا چیز ہوگی. ایسا نہیں ہے. فروٹ اگر آپ نے لینا ہے, گرمیوں میں تو فروٹ بہت اچھے ہوتے ہیں, تو آپ فروٹ لیں تو ہول فروٹ لیں. اچھا, یہ نہیں کریں کہ آپ چھلکا اتار کے اس کا جوس پی رہے ہیں, اس میں کچھ نہیں ہوتا. اس میں صرف فروٹ کا شوگر کانٹینٹ آتا ہے, اس کا منرل کانٹینٹ, اس کا وائٹامن کانٹینٹ, اس کے ادر فائبر وغیرہ کچھ بھی اس میں وہ صرف پانی اور جو ہے شربت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اس سے بچیں. یہ ایک دوسری بڑی وجہ ہے شوگر. یہ بھی بتائیں کہ جن کو ڈائبٹیز نہیں ہے, جو ہماری ینگ جنریشن ہے, بجائے اس کی کہ وہ ایک ڈائریکٹلی جو چینی والا ایک مشروب ہوتا ہے اس سے پینے سے تو بہتر ہے کہ چلیں کوئی فروٹ کا جوس اگر وہ پی لیتے ہیں تو. لیکن اگر ان کو شوگر نہیں ہے تو ان کے لیے تو چلیں ٹھیک ہے کہ اگر وہ چینی والا یا یہ جو فیزی ڈرنکس ہوتے ہیں ان سے بچ کر اگر فروٹ ڈرنکس پہ آ جاتے ہیں, ان کے لیے تو بہتر ہے کمپیریٹیولی ان جوسز سے. لیکن یہ ہے کہ جو ڈائبیٹکس ہیں ان کے لیے تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. ان کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے. اچھا, اکثر ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ارد گرد قریب, تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم تو میٹھا کھاتے ہی نہیں ہیں, ہم نے کبھی مٹھائی نہیں کھائی, ہم فروٹ بھی کم کھاتے ہیں, پھر بھی ہماری شوگر اتنی زیادہ کیوں آ رہی ہے. لیکن روٹی میں بھی کہیں نہ کہیں شوگر ہوتی ہے, اس کو تو ہم رجسٹرڈ ہی نہیں کرتے. ہاں جی, یہ بات بالکل آپ نے صحیح کہی کہ دیکھیں پیشنٹ کہتے ہیں ہم میٹھا نہیں لیتے.
بلکہ ہمارے کلینک پہ اکثر پیشنٹ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم تو چائے میں میٹھا نہیں لیتے. تو جب ان کو ڈیٹیل ان کی ہسٹری لی جائے, ان کی روٹین کو پتہ کیا جائے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس چائے میں جس میں انہوں نے چینی نہیں ڈالی اور ان کے مطابق بڑا پرہیز صحیح چل رہا ہے, اس چائے کے ساتھ 2-3 بسکٹ وہ کھا گئے. ٹھیک ہے جی. اچھا, پھر صبح اٹھ کے وہ چائے کے ساتھ اس میں صبح کی چائے میں انہوں نے میٹھا تو نہیں ڈالا, لیکن 2 رس وہ کھا گئے. ٹھیک ہے. تو ان کے مطابق تو انہوں نے میٹھا چھوڑا ہوا ہے, صرف چائے میں چینی کم کر کے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اچھا, اکثر یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ نا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چائے پھیکی دے دیں, لیکن ساتھ میں گلاب جامن میٹھے 2 کھا لیتے ہیں. یہی بات ہے نا. تو یہ چیز ہے کہ جو کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں جو شوگر ہے وہ صرف اور صرف چینی ڈالنے سے ہی نہیں بڑھتی یا چینی کے استعمال سے نہیں بڑھتے, بلکہ جو جتنے بھی آپ کے بیکری کا کھانے ہیں, جتنے کہ بیکری اسٹفس ہیں, بسکٹس ہیں, ان سے شوگر بڑھتی ہے. فائن آٹے کی روٹیاں ہیں, نان ہیں, ٹھیک ہے, ان سے شوگر بڑھتی ہے. چاول ہیں, ان سے شوگر بڑھتی ہے. بالکل. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک پہ جاتے ہیں ناظرین. بریک سے واپس آ کے کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, ہم ڈائبٹیز کے اوپر بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر شاہد ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, گرمیوں کا موسم ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ گرمیوں میں یا تو شوگر لو ہو جاتی ہے, ہائی ہو جاتی ہے, کچھ ایسے چانسز ہوتے ہیں؟ جی گرمیوں میں گرمیوں میں خاص طور پہ سخت گرمیوں میں جیسے آج کل کا موسم ہے, اس میں شوگر ہائی ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اچھا. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جیسے ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے, خون میں جو ہے وہ گاڑھا پن ہو جاتا ہے, خون گاڑھا ہو جاتا ہے, اس میں شوگر لیول ہائی شو ہوتا ہے. اچھا, ایک اور وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ مشروبات کا استعمال لوگ گرمی کو کم کرنے کے لیے زیادہ کرتے ہیں. ڈائبیٹک پیشنٹ بھی شربت کے استعمال پہ آ جاتے ہیں, چینی والی شربت پہ آ جاتے ہیں, گڑ لینا شروع کر دیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی شوگر لیول بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ ایک اور بڑی ریزن یہ ہے گرمیوں میں کہ, اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے کلینک پہ پیشنٹس اس طرح کی کافی زیادہ معلومات ہم سے شیئر کرتے ہیں جو کہ غلط ہے. وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی گرمیوں کا موسم ہے, میں پہلے بہت زیادہ واک کرتی تھی یا کرتا تھا, میں بہت ایکسرسائز کرتا تھا یا کرتا تھا, لیکن کیونکہ گرمی کی وجہ سے اب میں گھر میں بیٹھا رہتا ہوں یا بیٹھی رہتی ہوں. یہاں پہ ایک چیز ہو رہی ہے, گرمیوں کی موسم کی وجہ سے واک اور ایکسرسائز اور فزیکل ایکٹیویٹی لوگ ختم کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے شوگر لیول بڑھ جاتا ہے. تو یہ ایک اور بڑی وجہ ہے گرمیوں میں شوگر لیول بڑھنے کی. اور تیسری بڑی وجہ جو ہے شوگر لیول گرمیوں میں بڑھنے کی, وہ ہے اسٹریس. کیونکہ جب ٹمپریچر بڑھتا ہے تو یہ آپ کی باڈی پہ, اور خاص طور پہ لوڈ شیڈنگ, اور پنکھے بھی نہیں ہیں, اور یو پی ایس بھی نہیں ہے, جنریٹرز بھی نہیں ہے, اور لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے, گرمی بھی بڑھ رہی ہے, ٹمپریچر باہر بھی زیادہ ہے, گھر میں بھی زیادہ ہو, تو اس کی وجہ سے باڈی ایک فزیکل اسٹریس میں آتی ہے. اب فزیکل اسٹریس کی وجہ سے مینٹل اسٹریس ہوتا ہے. تو جب یہ دونوں اسٹریسز ملتے ہیں, اور مینٹل اسٹریس کی وجہ سے خاص قسم کے ہارمونز ہوتے ہیں باڈی میں جن کو اسٹریس ہارمونز کہتے ہیں, وہ ان کی سیکریشن زیادہ ہو جاتی ہے. ایون کہ وہ ان کا ٹائم تو رات میں نکلنا ہوتا ہے, لیکن وہ دن میں نکلنا شروع ہوتے ہیں ڈیو ٹو اسٹریس. جو ان اسٹریس ہارمونز کی وجہ سے لیور سے گلوکوز علیحدہ سے بن کے, پیشنٹ نہیں کھا رہا, میٹھا نہیں لے رہا, ان کا جو لیور ہے وہ میٹھا پھینک رہا ہے بلڈ میں, جس کی وجہ سے شوگر لیول ہائی ہو جاتا ہے. تو یہ تیسری بڑی وجہ ہے گرمیوں میں, بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ تیسری بڑی وجہ سے بھی شوگر جو ہے گرمیوں میں ہائی ہو جاتا ہے. جہاں تک لو ہونے کا تعلق ہے, گرمیوں میں شوگر لو ہونے کے بھی کیسز آتے ہیں, خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ انسولینس پہ ہیں, وہ ڈائبیٹک, یا ایسی دوائیاں لے رہے ہیں جو کہ انسولین کی طرح کام کرتی ہیں, جن کو سلفونائل یوریاز کہتے ہیں. تو ایسی میڈیکیشنز لینے والے حضرات یا انسولین لینے والے حضرات, ان میں دیکھا گیا ہے کہ ہائپوگلائسیمیا یا شوگر لو ہونے کے کیسز زیادہ ہو جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ گرمیوں میں کیونکہ بلڈ سرکولیشن زیادہ ہوتی ہے, تو باڈی میں خون زیادہ تیزی سے رواں ہوتا ہے, اور جہاں انسولین وہ لگاتے ہیں وہاں سے سرکولیشن تیز ہونے کی وجہ سے وہاں سے ایبزارپشن انسولین کی تیز ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے اس کا اثر تیز ہوتا ہے اور ہائپوگلائسیمیا کے رسک بڑھ جاتا ہے. پلس یہ ہوتا ہے کہ گرمیوں میں کیونکہ فزیکل ایگزرشن زیادہ ہوتی ہے, اور اس میں گرمی لگتی ہے, اور بلڈ سرکولیشن کی وجہ سے کیلوریز بریک ڈاؤن زیادہ ہوتا ہے, میٹابولک ریٹ تھوڑا سا فاسٹ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے شوگر لیول لو ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے. تو ہائپوگلائسیمیا کے بھی کیسز ہو جاتے ہیں زیادہ گرمیوں میں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیں ساتھ میں, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میٹھا نہ استعمال کریں کیونکہ ایک عادت تو پڑی ہوئی ہے, میٹھا نہ استعمال کریں تو کیا استعمال کریں. اکثر لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں گڑ کی طرف یا شکر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اور ان کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ کمپیریٹیولی اس سے ذرا کم نقصان دہ. نہیں جی, یہ غلط فہمی ہے. چینی, گڑ, شکر یہ سارے بہن بھائی ہیں, یہ کزن بھی نہیں بلکہ سگے بہن بھائی ہیں, اور یہ بہن بھائی ہیں, اور ان کے جیسا چینی, سفید چینی آپ ڈائبیٹکس
کے لیے نقصان دہ، اسی طرح شکر اور گڑ بھی نقصان دہ ہے۔ اکثر کلینک پہ بھی پیشنٹ آ کے کہتے ہیں کہ جی میں چینی تو نہیں لے رہی یا لے رہا، میں تو گڑ لیتا ہوں، شکر لیتا ہوں۔ یہ غلط ہے۔ تینوں چیزوں کے استعمال سے شوگر لیول اتنی بڑھتی ہے اور اتنے لیول ہائی ہوتے ہیں جتنا ایک چیز سے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے جو کہ دور ہونی چاہیے۔ گڑ، شکر جو ہے چینی کا استعمال بالکل بند ہونا چاہیے، چاہے وہ گرمی کا موسم ہے یا سردی کا ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہے نا وہ شوگر لیول بڑھاتی ہیں، خاص طور پہ ڈائبیٹکس کے لیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک امپورٹنٹ میں سوال یہ بھی کرنا چاہوں گی کہ اکثر جب شوگر لو ہوتی ہے تو لوگ گر جاتے ہیں، تو ہم کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا شوگر کا اٹیک ہے، کس طرح سے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ پینک ہو جاتے ہیں، فیملی ممبر کہ پتہ نہیں کس طرف سچویشن جا رہی ہے، تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے تھوڑا سا یہ بھی بتائیں۔ یہ بہت اچھا کویشچن کیا ہوں، کیونکہ اکثر جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں یا گھر والے ہیں، بچے ہیں، بڑے ہیں، وہ اگر ایک ڈائبیٹک پیشنٹ کو ہائپوگلیسیمیا میں دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں اور اس پینک میں ظاہر غلطیاں بھی کر بیٹھتے ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جب کوئی ڈائبیٹک پیشنٹ، خاص طور پہ وہ ڈائبیٹک جو کہ انسولین پہ ہیں یا ان ادویات کو جن کو سلفونائل یوریاز کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے گرمیوں میں خاص طور پہ ہائپوگلیسیمیا کے رسک بڑھ جاتا ہے، وہ ہائپوگلیسیمیا میں جا سکتے ہیں۔ اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہوتا ہے، جب جیسے شوگر لیول ڈاؤن ہوتا ہے، پہلے تو اس کو جو ہے اس کے ہاتھ پاؤں جو ہیں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو ٹھنڈے پسینے زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، کولڈ سویٹنگ، ہاں جی ٹھنڈے پسینے، کولڈ سویٹنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جو ایز کمپیئر ٹو عام گرمی میں لوگوں کو آ رہا ہوتا ہے پسینہ، سارے گھر والوں کو اس سے زیادہ اس کو آ رہا ہوتا ہے، اس کے کپڑے گیلے ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو بات چیت ہے یا جو اس کے ریفلیکسز ہیں وہ سلو ہو جاتے ہیں، وہ لوگوں کو پہچاننا کم کر دیتا ہے، نیم بیہوشی کی حالت میں جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب اس قسم کی حالت آپ دیکھیں اپنے رشتہ دار کی یا ڈائبیٹک کی، تو فوراً سمجھ جائیں کہ شوگر لو ہونے کی نشانی ہے، ہائپوگلیسیمیا میں جا رہا ہے۔ تو بجائے اس کو کوئی ہارٹ اٹیک سمجھنے کے یا کوئی اور بیماری یا ایکیوٹ کوئی اور پرابلم یا فالج سمجھنے کے، آپ فوراً اس کا گلوکوز لیول چیک کریں گلوکومیٹر سے۔ اگر گھر میں ہے تو گلوکومیٹر اویلیبل ہے، لیکن اگر فرض کریں کوئی ایسی جگہ ہے، بازار ہے، مارکیٹ ہے، شاپ ہے، آفس ہے، جہاں پہ یہ چیز اویلیبل نہیں ہے، گلوکومیٹر لانے میں تو دیر لگ جائے گی، تو آپ نے ٹائم ضائع نہیں کرنا۔ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ گلوکومیٹر نہیں ہے تو فوراً پیشنٹ کے سر پہ، ماتھے پہ، ہاتھ پہ، پاؤں پہ، ایکسپوزڈ ایریاز پہ ہاتھ لگا کے ٹچ کریں، تو آپ کو وہ ایک تو پسینے سے ڈوبا گیلا محسوس ہوگا، ویٹ لگے گا پسینے سے، اور ساتھ میں وہ ٹھنڈا ہوگا، کولڈ سویٹنگ ہے نا، تو ٹھنڈا ایریا ہوگا۔ تو جیسے ہی آپ یہ محسوس کریں کہ سویٹنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، کولڈ سویٹ ہے، ٹھنڈا پسینہ ہے، پیشنٹ آپ کے سوال کے جواب نہیں دے رہا، آپ سے بات نہیں کر رہا، نیم بیہوش بنتا جا رہا ہے، تو فوراً جو بھی ہے آپ کے پاس میٹھا مشروب یا کوئی میٹھی چیز، وہ آپ اس کو کھلانے کے لیے دیں، بٹھا کر۔ اگر وہ نیم بیہوشی سے اگلی سٹیج میں چلا گیا ہے، دیر ہو گئی ہے ہائپوگلیسیمیا کو، تو ظاہر وہ بیہوش ہوتا رہا، تو بیہوشی میں پھر آپ کو کچھ کھانے کو نہیں دینا، فوراً اس کو قریبی ایمرجنسی، اچھا اب دور کے ہاسپٹل میں نہیں یا پھر دور کے کسی پرسنل ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، آپ نے جو قریبی ہاسپٹل اس میں فوراً پہنچیں، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ لائف سیو کر سکتا ہے۔ اگر ٹائم ضائع کریں گے تو ہائپوگلیسیمیا جو ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے، جان بھی جا سکتی ہے۔ کوشش کریں قریبی ایمرجنسی جہاں پہ بھی اویلیبل ہے تو وہاں اپنے پیشنٹ کو لے کے جائیں۔ اچھا سر، اکثر ڈرنکس پر ڈائٹ لکھا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میٹھی نہیں پینی، ڈائٹ والی پی لیں گے، تو کیا وہ ٹھیک ہے، استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو میٹھا ہوتا ہے، چینی ہوتی ہے، جو مشروبات ہوتے ہیں، وہ تو لینی ہی نہیں چاہیے نا ڈائبیٹک پیشنٹس کو، اور عام لوگوں کو بھی ظاہر ہے وہ اگر زیادہ لیں گے ایسے مشروبات تو وزن بڑھے گا اور پھر ڈائبٹیز کا رسک بھی بڑھے گا۔ لیکن جہاں تک یہ جو آرٹیفیشل سویٹنرز ہوتے ہیں یا ڈائٹ ڈرنکس ہوتے ہیں، ان کا کبھی کبھی استعمال ٹھیک ہے، ڈائبٹیز میں کبھی کہا لیا مہینے میں ایک دفعہ کوئی پارٹی آئی ہے، مہمان آئے ہیں، تو ایک سب کولڈ ڈرنک چل رہا ہے تو آپ چلے میٹھا نہیں تو آپ ایک ڈائٹ ڈرنک لے لیں، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا۔ آپ روزانہ کی بنیاد پہ یہ نہ کریں کہ جی یار آپ تو یہ لے رہے ہیں تو میں میٹھا لینے کے بجائے میں ڈائٹ ڈرنک لے لوں، چاہے وہ نیچرل میٹھا سویٹنر ہے، چاہے وہ آرٹیفیشل سویٹنرز ہیں، اسٹیویا ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اس کا بیجا استعمال جو ہے وہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، خاص طور پہ ڈائبیٹکس کے لیے۔ تو آپ اس طرح کی جو ڈرنکس ہیں وہ آپ کبھی کبھی لے سکتے ہیں، لیکن اس کو عادت نہ بنائیں۔ اچھا، جو ڈائبٹیز کے، میں نے آج کل بہت یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ نہیں ہیں، جو آج کل کی جنریشن ہے، وہ کوشش کرتی ہیں کہ چائے میں کوئی وائٹنر جو دوسرے ملتے ہیں وہ ڈال لیتی ہیں کہ اس سے چینی سے تو بہتر ہے، پھر ڈائٹ والی ڈرنک وہ استعمال کر سکتے ہیں؟
دیکھیں ڈائٹ ڈرنک کا تو میں نے کہا کہ ریگولر استعمال نہیں کر سکتے, کبھی کبھی آپ لے سکتے جو ڈائبیٹک نہیں ہے وہ بھی نہیں کر سکتے, وہ بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں نقصان ہر چیز کا ہوتا ہے, زیادتی ہر چیز کی نقصان دہ ہے نا, تو آپ میانہ روی کے ساتھ چلیں, ٹھیک ہے, کبھی کبھی آپ یوز کر لیں چاہے آپ ڈائبیٹک ہے نہیں. لیکن جہاں تک یہ جو ٹی وائٹنر ہے جو آپ نے سوال کیا نا, یہ ڈائبیٹس کے لیے نہیں لینا چاہیے, کیونکہ ٹی وائٹن میں آرٹیفیشل چینی موجود ہوتی ہے, اس کو میٹھا کیا گیا ہوتا ہے. اور اکثر دیکھا ہے میں نے پیشنٹس کو کہ جب وہ جو یہ ٹی بیگز والی چائے پیتے ہیں اور ساتھ آرٹیفیشل جو یہ دوسرا وائٹنر یوز کرتے ہیں کسی بھی قسم کا, تو اس میں جو ہے وہ شوگر لیول بڑھتا ہے. اس میں نام کسی کمپنی کا لوں گا, لیکن چاہے وہ پاؤڈر فارم میں ہو آرٹیفیشل جو ٹی وائٹنر ہے, یا وہ کسی لیکوڈ فارم میں ہو, وہ زیادہ نہ لیں, نیچرل جو ہے وہ اس پہ آئیں. ناظرین ابھی ہم جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہم ڈائبٹیز کے اوپر بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر شاہد ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ڈاکٹر صاحب گرمیوں میں پھر کون سی غذائیں کھانی چاہیے خاص کر ڈائبٹیز والوں کو؟ دیکھیں گرمیوں میں جو ہے ڈائبٹیز والوں کو سب سے زیادہ ایک تو ڈرنک کا سوال کیا جاتا ہے نا, کہ یار اگر ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مشروبات نہ پئیں, پانی زیادہ پئیں, تو یہ دیکھیں ہمارا بھی دل کرتا ہے, ہم بھی انسان ہیں. تو اگر سارے ہمارے گھر والے پی رہے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر یہ بیماری دے ہی دی ہے, اس امتحان میں ڈالا ہے, تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں آپ کے لیے بھی, شوگر پیشنٹس کے لیے بھی بڑے اچھے ڈرنکس ہیں, آپ وہ پئیں. گھر والے اگر میٹھا مشروب پی رہے ہیں, آپ کا دل کر رہا ہے, آپ وہ پئیں. مثلاً آپ سب سے زیادہ جو بہترین ڈرنک ہے اور الیکٹرولائٹ سے بھرپور ہے اور پانی بھی ملتا ہے, وہ ہے نیمبو پانی. آپ ایک گلاس سادہ پانی لیں, پینے کا ٹھنڈا پانی لیں, اس میں آدھا نیمبو یا پورا نیمبو جیسے حسب ذائقہ آپ اس میں ملائیں. اگر آپ کوئی محنت طلب کام کر کے آئے ہیں, آفس سے پسینہ ہے, یا کوئی مشقت والا کام کر کے آئے ہیں, لیبر کلاس سے تعلق ہے, مڈل کلاس سے تعلق ہے, واک کر کے آئے ہیں, گرمی میں پسینے, بہت زیادہ الیکٹرولائٹ آپ کا لاس ہوا ہے, تو آج نیمبو پانی میں چٹکی بھر آپ نمک بھی ڈال سکتے ہیں, تاکہ آپ کو پراپر سوڈیم کلورائڈ وغیرہ مل جائیں, تاکہ آپ کا الیکٹرولائٹ بیلنس بھی ٹھیک ہو جائے, امبیلنس جو ہوا ہے. اچھا, اب جو یہ جو نیمبو پانی ہے یہ بیسٹ ڈرنک ہے ڈائبیٹکس کے لیے. دوسرا بیسٹ ڈرنک جو ہے وہ ہے لسی, نمکین لسی اور دہی. یہ بھی بہت اچھا ہے ڈائبیٹکس کے لیے گرمیوں میں. تو دہی, نمکین لسی اور نیمبو پانی یہ بیسٹ ہیں. لیکن ان میں صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے ڈائبیٹکس کو, اس پہ میٹھا ایڈ نہیں کرنا کسی بھی قسم کا, چاہے گوڑ, شکر یا چینی, کسی بھی قسم کا میٹھا ایڈ نہیں کرنا, زیادہ نمک نہیں ڈالنا, اور سادہ جو ہے لسی پینی ہے, دہی کھانا ہے اور نیمبو پانی پینا ہے. ڈی ہائیڈریشن کے چکر میں یا کوئی زیادہ الیکٹرولائٹ کا یا اسہال ہوا ہے, ڈائریا ہے, کوئی وومٹنگ ہو رہی ہے, تو اس صورت میں آپ اس میں تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں. لیکن پانی پیتے ہوئے یا یہ ڈرنکس لیتے ہوئے جو ہمارے ڈائبیٹک پیشنٹ جن کو ہارٹ کا پرابلم ہے یا جن کو کڈنی کا پرابلم ہے, ان کو تھوڑا سا کوشش ہو کے اپنے معالج کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈرنک لینا ہے, پانی لینا ہے. کیونکہ ہارٹ پیشنٹس کے لیے اور کڈنی پیشنٹس کے لیے, چاہے وہ ڈائبیٹک بھی ہیں, ان کے لیے پانی کی اور ان ڈرنکس کی ریسٹرکشن ہوتی ہے, تو ان کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق لینا چاہیے. اچھا, دوسرا یہ بھی ایک پاکستان میں ٹرینڈ بڑا پایا جاتا ہے, ڈاکٹر کچھ بتا دیتے ہیں تو وہ اسی چیز کو ہی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں صبح سے لے کے شام تک, اور گھر والے تنگ ہوتے ہیں سمجھا کے کہ کسی بھی چیز کی زیادتی بڑی خراب ہوتی ہے. لیکن یہ اس پہ پیشنٹ سمجھتے بھی نہیں ہیں. تو جو آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں, کس طرح کے پیشنٹ, زیادہ تر فیڈ بیک آپ گھر والوں کا کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ میں اکثر اوقات دیکھتی ہوں گھر والے بہت زیادہ سمجھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں تو ڈاکٹر نے کہا ہے اچھا کہ یہ چیز کھا لیں. کھانے کا مقصد بھی ساتھ میں بتائیں کہ کتنی مقدار میں کھانا ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پہ میں واقعی آپ نے یہ بات بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ اگر میں اکثر کہتا ہوں اپنے پیشنٹ سے بھی اور ویڈیوز میں بھی کہ دیکھیں آپ نا بیلنس ڈائٹ لیں, آپ میٹھا بھی لیں, آپ میٹھے فروٹ بھی لیں, لیکن اس کی کوانٹٹی کا خیال رکھیں اور اپنے شوگر لیول کو مانیٹر رکھیں. آپ اگر شوگر لیول چیک کر رہے ہیں اور وہ 250-300 سے اوپر گیا ہوا ہے, تو نہ آپ کو کوئی فروٹ لینا ہے
نہ آپ کو کوئی اور چیز دینی جس میں میٹھا ہے. اس وقت آپ کا سب کچھ بین ہے. بھوکے رہنا ہی بہتر ہے. بھوکے نہیں, آپ اپنے کھانا جس طرح روٹین میں لیتے ہیں, لیکن آپ ڈاکٹر کے مشورے سے آپ اپنی دوائیوں میں رد و بدل کروائیں, واک ایکسرسائز پہ آئیں, بیلنس ڈائٹ پہ آئیں. لیکن اگر آپ کا شوگر لیول کنٹرولڈ ہے, آپ ایک نارمل روٹین قائم رکھے ہوئے ہیں, آپ واک بھی کر رہے ہیں, آپ بیلنس ڈائٹ بھی لے رہے ہیں, آپ کا شوگر بھی کنٹرول میں, تو آپ میانہ روی سے ایک پورشن کنٹرول کے ساتھ آپ میٹھے فروٹ بھی لے سکتے ہیں, آپ تھوڑا بہت جو ہے وہ چاول بھی لے سکتے ہیں, آپ روٹی بھی زیادہ لے سکتے ہیں. مثلا آپ نے اپنا شوگر لیول کو مانیٹر کر کے رکھنا ہے, اس کے حساب سے آپ نے بد پرہیزی یا اپنے کھانے کا استعمال کرنا ہے. لیکن کہتے ہی ہیں کہ جب میں کہتا ہوں کہ جی آپ نے پورشن کنٹرول کے ساتھ آپ فروٹ بھی لے سکتے ہیں, میٹھے پھل بھی لے سکتے ہیں, بس وہ آپ گھر والوں کو تنگ کرنے کی ڈاکٹر صاحب نے اجازت دے دی. اب یہ میں نے اجازت نہیں دی, کنڈیشنل آپ کی جو ہے اجازت ہے. اور کنڈیشن کیا ہے کہ پہلے شوگر لیول چیک کریں, اپنا HbA1c چیک کریں, اپنا فاسٹنگ چیک کریں. اب رینڈم دیکھیں کنٹرولڈ ہے ضرور تھوڑا بہت کھا لیں, لیکن اگر کنٹرول نہیں ہے تو آپ یہ نہیں کھا سکتے. ایک اور غلطی پیشنٹ کرتے ہیں, وہ کھانے کے ساتھ فروٹ کھا لیتے ہیں, میٹھا فروٹ. تو وہ جو شوگر کی اسپائک کھانے کے ساتھ آئی ہوتی ہے, روٹی چاول لینے کے ساتھ آئی ہے, وہ ساتھ ہی فروٹ کے ساتھ ڈبل ہو جاتا ہے. تو یہ غلطی بھی کرتے ہیں. اچھا, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ فروٹ جو ہوتے ہیں وہ کھانے سے پہلے ایز اے سیلڈ کر کے کھا رہے ہوتے ہیں, کہ بھئی اس میں کھیرے بھی ہوتے ہیں, کوئی جامن وغیرہ بھی, اکثر ڈائبٹیز والے پیشنٹ جامن بھی کھا رہے ہوتے ہیں, اور کہ ہمارے لیے بہتر ہے یہ, اور پھر اس کے بعد اسی کے بعد روٹی کھا لیتے ہیں. ہاں نہیں, دیکھیں یہ روٹی کو آپ نے فروٹ کے ساتھ کمبائن نہیں کرنا, لیکن سیلڈ کو آپ نے کھانے کے ساتھ کمبائن کرنا ہے, اس سے شوگر کنٹرول رہتی ہے. اب سیلڈ میں جو ہے کھیرا, ٹماٹر, پیاز, بروکلی, اس ٹائپ کی چیزیں, سلاد کے پتے, بند گوبھی کے پتے, یہ سیلڈ کی چیزیں نا. اس میں فروٹ ایڈ کرنے سے سیلڈ نہیں بنتا. آپ کا جو فروٹ ہے اس میں فرکٹوز تو ہے, میٹھا تو ہے اس میں, چاہے وہ کم والا ہے یا زیادہ والا ہے اس میں, تو اس کو آپ سیلڈ میں نہیں ایڈ کرنا. آپ نے فائبر کے طور پہ سیلڈ لینا ہے ہمیشہ کھانے سے پہلے, پھر پروٹین لینی ہے, اور پھر آپ نے کاربز لینے ہیں. تو اس سیکوینس میں آپ نے کھانا کھانا ہے, چاہے آپ ڈائبٹیز کا موسم چاہے سردیوں کا ہے چاہے گرمیوں کا, ایسا سیکوینس رکھنا ہے. لیکن جو یہ آپ نے فروٹ کی بات کی, فروٹ اکثر لوگ جو ہے نا وہ ڈائبیٹک پیشنٹ جو کھانے سے پہلے لیتے ہیں یا کھانے کے فوراً بعد لیتے ہیں, اس طرح نہیں لینا چاہیے. آپ نے فروٹ کو اگر لینا ہے تو کھانے سے 2-2.5 گھنٹے کے ڈسٹینس پہ لیں. اچھا, ٹھیک ہے, اور کوشش یہ کریں کہ آپ لنچ ٹائم پہ یا ایوننگ ٹائم پہ جو آپ کے اسنیک ہیں اس میں آپ فروٹ لیں, اگر آپ نے روٹی نہیں کھائی ہوئی. 2 میل کریں, اور تیسرا کھانا جو ہے جو لنچ ہے اس میں آپ فروٹ انجوائے کریں. سر گرمیوں کا موسم ہے, آم کے بغیر تو میرے خیال میں پاکستانی رہ ہی نہیں سکتے, تو آم کے متعلق انسٹرکشنز کیا ہیں, ڈائبٹیز والے پیشنٹ کیسے کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ دیکھیے آم سے میں منع نہیں کرتا, میں اپنے پیشنٹس کلینک بھی آتے ہیں, میں اجازت دیتا ہوں, لیکن وہ بھی کنڈیشنل, جیسے کہ میں نے ذکر کیا. آم ڈائبیٹک پیشنٹ کھا سکتے ہیں, پہلے اپنا شوگر چیک کریں. اگر ان کا شوگر کنٹرول ہے تو پھر تو وہ پورشنز کا خیال رکھتے ہوئے تھوڑا بہت جو آم وہ لے سکتے ہیں, لیکن لینے کا ٹائم کیا ہے, لنچ ٹائم پہ, جب آپ نے روٹی چاول نہیں لینا. یہ نہیں ہے کہ مارننگ میں ناشتہ کیا ساتھ ہی آپ نے آم کھا لیے, یا رات کو ڈنر کیا ساتھ اس کے بعد آم کے 2-3 آم لے لیے یا پوری پیٹی کھانی شروع کر دی. ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے ایسے ٹائم آم کھانے جس میں آپ نے روٹی چاول نہیں لینا, آپ کا میل نہیں ہے, یا میل کھائے ہوئے 2-2.5-3 گھنٹے ہو چکے, اور پھر آپ نے کھانے سے پہلے اپنا شوگر لیول ضرور چیک کر لیں. اگر شوگر لیول آپ کا کنٹرول ٹارگٹس ہیں آپ کے ڈاکٹر کے بتائے کے مطابق, تو آپ 1 آم یا آدھا آم اس ٹائم پہ کھا سکتے ہیں. آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کوانٹٹی اتنی نہ ہو آم کھانے کی جو عام لوگ کھا رہے ہیں. آپ نے پورشن سائز یعنی اس کی کوانٹٹی کا خیال رکھنا ہے, تو پھر آپ انجوائے کریں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ آم کا ٹیسٹ بھی, آپ کا جو ہے ٹیسٹ جو برڈز ہیں وہ بھی مطمئن ہو جائیں گے, شوگر لیول بھی نہیں بڑھے گا, اور آپ موسمی پھل سے فائدہ بھی اٹھائیں گے. موسمی پھل سے فائدہ بھی, لیکن اس میں بیلنس ضرور رکھنا ہے. گھر والوں کو تنگ بالکل نہیں کرنا. شوگر کے پیشنٹ گھر والوں کو بہت تنگ کرتے ہیں. میرے والد صاحب بھی ڈائبٹیز کے ہی پیشنٹ تھے, تو مجھے پتا ہے میں نے کتنا سفر کیا ہے. اچھا سر, ہیٹ سٹروک اور ہائی شوگر کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ دیکھیے ہیٹ سٹروک جو ہے نا وہ ایک ایمرجنسی ہے, ایک ایمرجنسی ہے جو کہ گرمیوں میں بہت زیادہ کامن ہوتی ہے. اس سے پیشنٹ جو ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں, باڈی ٹمپریچر بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے. اس میں ڈی ہائیڈریشن ظاہر اوبویسلی ہوتی ہے, الیکٹرولائٹ امبیلنس بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں شوگر لیول بڑھ جاتا ہے. اس میں شوگر لیول بڑھ جاتا ہے. تعلق کا مطلب یہ ہے نا کہ اگر ڈائبیٹک پیشنٹ ہے سن اسٹروک تو اس کو بھی ہو سکتا ہے, ہیٹ اسٹروک تو اس کو بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا اس میں یہ تو نہیں ہے کہ ڈائبٹیز ہونے کی وجہ سے ہیٹ اسٹروک ہوا. ڈائبٹیز اپنی جگہ پہ, ہیٹ اسٹروک اپنی جگہ, گرمی کی وجہ سے, یا جو لوگ کھلے آسمان کے تلے گرمی میں محنت طلب کام کرتے ہیں ان کو رسک زیادہ ہوتا ہے. جو زیادہ چلتے پھرتے ہیں گرمیوں کی دوپہر میں
سورج کے اندر تو ان کو ہیٹ اسٹروک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. ہیٹ اسٹروک میں جو ہے وہ ایک تو پسینہ زیادہ نکلتا ہے, الیکٹرولائٹ بہت زیادہ ضائع ہوتے ہیں, پلس باڈی کا انٹرنل ٹمپریچر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو ایسی صورت میں پیشنٹ کو فوراً سائیدار جگہ پہ موو کرنا چاہیے. بے ہوشی اگر ہو رہی ہے تو کوئی ساتھ اس کے ہیلپ کر کے فرسٹ ایڈ دینے کے لیے اس کو ایک ٹھنڈی جگہ پہ لے کے آنا چاہیے, پنکھا ارد گرد چلا دیں, کپڑے جو ہیں وہ ڈھیلے کر دیں یا تھوڑا سا اتار کے تھوڑا سا اس کو ہوا لگنے دیں تاکہ گرمی کا افیکٹ کم ہو, انٹرنل باڈی ٹمپریچر کم ہو, اور ساتھ میں اس کو جو ہے وہ پانی پلائیں, اس کی ڈی ہائیڈریشن کو ٹریٹ کریں, اور اس کا پانی بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ڈائبیٹک ہے تو اس میں بھی یہی احتیاط کرنی ہے. اگر شوگر پیشنٹ کو ہیٹ اسٹروک ہوا ہے یا سن اسٹروک ہوا ہے تو اس کے لیے بھی یہی ایمرجنسی ہے. لیکن پھر اس کو جو او آر ایس ہے یا اس ٹائپ کے مشروبات جن میں چینی ہے وہ آپ اس کو نہ کریں, کیونکہ ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے شوگر لیول ہائی ہو جاتا ہے, کیونکہ اسٹریس آتی ہے نا باڈی میں, تو اسٹریس کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس ہوئی اور ساتھ ہی شوگر لیول بڑھ گیا. تو اس قسم کی ایمرجنسیز میں آپ کو شوگر لیول کو بھی مانیٹر کرنا ہے اور پیشنٹ کو پراپر فرسٹ ایڈ دینی ہے. پراپر فرسٹ ایڈ بھی دینی ہے. ناظرین ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں ڈائبٹیز کے اوپر. اچھا سر, ڈائبٹیز کی پیشنٹ گرمیوں میں واک کس ٹائم کریں؟ کیونکہ ایک تو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت سے پیشنٹ گھر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر واک کا سوچتے سوچتے ہی رہ جاتے ہیں اور شوگر بڑی ہائی ہو جاتی ہے پھر. یہ بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے, خاص طور پہ اس موسم کے لحاظ سے. اور ڈائبیٹک پیشنٹس ظاہر ہے ایک بہت ہی زیادہ مت کا شکار ہو جاتے ہیں گرمیوں میں, کہ جی گرمیوں میں جو ہے واک کرنے سے جو ہے شوگر بڑھ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی پسینہ آتا ہے, گرمی لگتی ہے اور شوگر بڑھ جاتی ہے. تو یہ چیز ایک غلط فہمی ہے لوگوں میں. اور جو اکثر پیشنٹ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی گرمی کی وجہ سے واک چھوڑی ہوئی ہے, ہم جب موسم ٹھیک ہوگا تو ہم کر لیں گے. اس سے شوگر لیول بڑھنے کی گرمیوں میں یہ ایک اور بڑی وجہ ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی ختم کر دیتی ہے کہ جی گرمی ہے. دیکھیں شوگر پیشنٹس کو واقعی گرم موسم میں دن کے ٹائم جو ہے جب سورج نکل آتا ہے اس ٹائم واک نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس سے پھر ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ, الیکٹرولائٹ لاس کا خطرہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور اس سے شوگر بڑھ سکتی ہے. گرمیوں میں ڈائبیٹک پیشنٹ کو واک چھوڑنی نہیں چاہیے, اپنی ٹائمنگز کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے. جو گرمیوں میں جو شوگر پیشنٹس کو جو واک کرنے کا بیسٹ جو ٹائم ہے وہ ہے جب سورج نہیں نکلتا, یعنی فجر کے بعد ارلی مارننگ. فریش ایئر ہوتی ہے, گاڑیاں بھی اتنی ہوتی ہے, پولوشن بھی نہیں ہوتا, فریش ایئر کے ساتھ سورج بھی ابھی نکلا نہیں تھا, ٹمپریچر بھی کم ہوتا ہے. وہ ایک بیسٹ ٹائم ہے, آپ واک کر سکتے ہیں ڈائبیٹک پیشنٹس. اور یا پھر ایوننگ میں مغرب کے بعد جب سورج ڈھل جاتا ہے یا سورج غروب ہو جاتا ہے, اس میں پھر جو ہے آپ واک کر سکتے ہیں. اور واک کرنا لازمی ہے, ڈیلی کرنا ہے, لیکن ٹائمنگ آپ نے چینج کر لینی. یہ نہیں کرنا کہ جی اب گرمی ہے تو میں واک گرمیوں کے موسم کے بعد کروں گا, کیونکہ اس طرح پھر جو آپ کے جسم کو عادت بڑی ہوتی ہے اور جو انسولین ریزسٹنس یا شوگر کنٹرول ہوا ہوتا ہے ایکسرسائز کی وجہ سے, وہ پھر وہ چیز ختم ہو جاتی ہے اور شوگر لیول گرمیوں میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. شوگر لیول گرمیوں میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, موسٹلی جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں ساتھ ساتھ وہ ہارٹ کے بھی پیشنٹ ہوتے ہیں, تو ہارٹ والے پیشنٹ کو سم ٹائم واک کے اوپر روکا جا رہا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نہ کی جائے, تو ان کو کس طرح سے وہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے جو گرمیوں میں جو ہارٹ پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو ڈائبٹیز بھی ہوتی ہے, ان کو واک اپنے جو کارڈیولوجسٹ ہیں یا جو دل کے ڈاکٹر ہیں ان سے مشورے کے ساتھ ان کو واک کرنی ہے. فزیکل ایکٹیویٹی انہوں نے ڈیوریشن بھی اور کب کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے اور کون سی کرنی ہے, یہ سارے سوالوں کا جواب انہوں نے اپنے ڈاکٹر سے لینا ہے, تب اس کے مطابق واک کرنی ہے. فزیکل ایکٹیویٹی کرنی ضرور ہے لیکن اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق. ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق. اچھا, انسولین کا گرمیوں میں خراب ہونے کا بھی بڑا خوف ہوتا ہے اور اکثر لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کیا کریں کیا نہ کریں, تو اس کو کیسے محفوظ رکھیں کیونکہ اکثر لوگ انسولین کا استعمال کرتے ہیں؟ یہ بہت اچھا کویشچن ہے. آپ کو گرمی لگتی ہے نا گرمیوں میں, اسی طرح انسولین کو بھی گرمی لگتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہمیں گرمی لگتی ہے انسولین کو بھی گرمی لگتی ہے, جیسے ڈائبیٹک پیشنٹ کو گرمی لگتی ہے تو انسولین کو بھی گرمی لگتی ہے. تو ایسے موسم میں جو ہے نا اکثر جو ہے نا پیشنٹ جو ہیں یہ شکایت کرتے ہیں کلینک پہ آ کے, جی لوڈ شیڈنگ بہت ہو رہی ہے. اب آپ نے تو کہا ہے جو آپ نے انسولین دی ہوئی ہے وہ فریج میں رکھنی ہے, نیچے والے کھانے میں رکھنی ہے یا انڈے والے کھانے میں رکھنی ہے, لیکن ہم رکھتے ہیں لیکن لائٹ ہی نہیں ہوتی, تو وہ تو گرم ہو جاتی ہے. اور بعض لوگوں کی تو انسولین وہاں پہ ایکسپائر بھی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے ان کے شوگر لیول بڑے بھی ہیں کہ انسولین اثر ہی نہیں کرتی. جب وہ ہیٹ کی وجہ سے یا ٹیمپریچر زیادہ ہونے کی جب وہ خراب ہو جاتی ہے تو پھر وہ اثر چھوڑ جاتی ہے. تو ایسے کیسز میں پیشنٹس کو یہ کرنا چاہیے کہ جیسے آپ اپنا خیال رکھتے ہیں, اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھتے ہیں,
آپ پانی زیادہ پیتے ہیں اور گرمی سے بچتے ہیں، اسی طرح اپنی انسولین کو بھی گرمی سے بچائیں، کیونکہ اس کو بھی گرمی لگتی ہے۔ کیسے بچانا ہے کہ اگر لوڈ شیڈنگ ہے، کوئی مسئلہ ہے فریج کا یا نہیں ہے لائٹ آ رہی، تو آپ نے ایک کولر لینا ہے، اس میں برف رکھیں، برف کے اندر آپ اس انسولین کو سیو کر سکتے ہیں، اس سے جو ہے وہ کافی حد تک انسولین سیو ہو جاتی ہے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ برف کے ساتھ یا جب برف کے اندر یا کولر کے اندر برف ڈال کے آپ جب انسولین اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، سیو کر رہے ہوتے ہیں، تو جو انسولین کی جو وائلز ہیں یا پینز ہیں ان کو ڈائریکٹ آئس کے ساتھ ان کانٹیکٹ نہ ہونا دیں۔ اچھا، کولر میں برف رکھی اور تولیے میں یا کسی کپڑے میں اپنی انسولین کو لپیٹا اور پھر اندر رکھا۔ ڈائریکٹ آپ نے انسولین کی وائل کو برف سے ٹچ کر کے نہیں رکھنا، اس سے بھی انسولین خراب ہو جاتی ہے۔ ہم رکھتے ہیں نا برف کے ساتھ تو وہ اس کی ایک سائڈ خراب ہو جاتی ہے۔ جی ایگزیکٹلی، تو اسی طرح انسولین کو بھی برف کے ساتھ ان ٹچ نہیں ہونے دینا آپ نے۔ اچھا سر، گرمیوں میں جو لوگ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈائبٹیز کی پیشنٹ ہیں صبح صبح واک کر رہے ہیں لان میں، لیکن وہ جوتے اتار دیتے ہیں کیونکہ پھر وہ کہتے ہیں پاؤں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، چوٹ لگنے کے بعد اتنا زیادہ جلدی ہیل نہیں ہوتا جیسے عام بندے کا زخم ہیل ہو جاتا ہے، تو کیسے واک کرنی چاہیے؟ دیکھیں ڈائبیٹک پیشنٹس کو، چاہے وہ ٹائپ 1 ہے ٹائپ 2 ہے، جس قسم کی ڈائبٹیز ہے، ننگے پاؤں تو واک کرنی نہیں چاہیے، نہ واک ننگے پاؤں کرنی چاہیے اور نہ گھر میں ننگے پاؤں پھرنا چاہیے، کیونکہ ڈائبیٹک میں چاہے وہ ان کی شوگر کنٹرولڈ ہے، چاہے جو بھی شوگر کا اسٹیٹس ہے، اگر وہ ڈائبیٹک ہیں تو ننگے پاؤں چلنے سے تو بالکل نو ہے، نو، کوئی اجازت نہیں ہے۔ جب بھی چلنا ہے، جب بھی واک کرنی ہے، جوتوں کے ساتھ کرنی ہے، بند جوتوں کے ساتھ کرنی ہے، اور کوشش کرنی ہے چاہے گرمی ہے چاہے سردی ہیں، اپنے پاؤں کا معائنہ 1 منٹ کے لیے روزانہ ضرور کرنا ہے۔ یہ ان کے پاؤں سیونگ جو ہے یہ ایک روٹین ہے، اس کو اپنانا چاہیے۔ اور گھاس پہ جو صبح صبح چلنا اور کہتے جی فریش ہوتی ہیں، آنکھیں فریش ہوتی ہیں، ایسے کئی متس مشہور ہیں، اس کا کوئی سائنس سے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ اگر آپ ننگے پاؤں واک کریں گے تو آپ کی زیادہ اچھی شوگر کنٹرول ہوگی، یا ننگے پاؤں واک کرنے سے آپ کا دماغ فریش ہوگا۔ نیٹ پہ آ رہا ہوتا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر آ رہا ہوتا ہے آپ ننگے پاؤں چلیں گے تو آپ کا اسٹمک ٹھیک رہے گا، باڈی فریش رہے گی، اور اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، تو جو لوگ ننگے پاؤں واک نہیں کرتے تو ان کا اسٹمک بہت زیادہ خراب ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا، آپ سائنٹیفک چلے نا، ایسا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی میڈیکلی ایسی چیز نہیں ہے کہ اب ننگے پاؤں واک کرنے سے آپ کا اسٹمک ٹھیک رہے گا یا آپ کا دماغ فریش ہوگا یا آپ کی آنکھیں ٹھیک۔ اگر آپ کی ڈائبیٹک ہیں، شوگر کنٹرول نہیں ہے، آنکھیں خراب ہونی ہے، چاہے آپ ننگے پاؤں واک کریں یا نہ کریں۔ آپ کا اگر ڈائبٹیز ان کنٹرول ہے، آپ شوگر کا خیال نہیں رکھ رہے، تو دماغ ویک ہوگا، چاہے اس میں واک کرنے سے ننگے پاؤں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ڈائبٹیز کی وجہ سے اگر آپ ننگے پاؤں واک کریں گے تو اس سے زخم آ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو نیوروپیتھی ہے، آپ کو سن پن ہے پاؤں کا، چھوٹا سا اگر کانٹا چبھے گا، کوئی زخم آئے گا، وہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا، وہ خراب ہو جائے گا، اس میں انفیکشن بڑھ جائے گی، گینگرین ہو سکتی ہے، پاؤں کٹ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ ڈائبیٹک ہیں تو اپنے پاؤں کو کٹنے سے بچانا چاہتے ہیں تو ننگے پاؤں واک نہیں کرنی، ننگے پاؤں واک بالکل بھی نہیں کرنی آپ نے، کیونکہ کٹ آ سکتا ہے، چوٹ لگ سکتی ہے، اور وہ ہیل ہونے میں بھی خاصا ٹائم لیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بہت جلدی ہیل ہو جاتا ہے۔ اچھا سر، کون سی علامات جو ہیں وہ ہمیں پتہ چل جائیں گی کہ ہمیں ڈی ہائیڈریشن کی طرف لے کے جا رہی ہیں، یہ بھی تھوڑا سا بتائیں۔ جی دیکھیں، ڈی ہائیڈریشن کی طرف لے جانے کی 2-3 علامات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پسینہ زیادہ آئے گا، اور جب پسینہ آئے گا ظاہر ڈی ہائیڈریشن ہوگی۔ ڈی ہائیڈریشن میں سب سے زیادہ چیز تو یہ ہے کہ آپ کو پیاس لگتی ہے، پیاس آپ کو فیل ہوگی، آپ کو لگے گا کہ باڈی واقعی ڈی ہائیڈریشن ہے تو آپ کو مانگ رہی ہے پانی، یہ تو سب سے پہلی چیز ہے، پیاس لگے گی۔ اچھا، اور دوسری چیز ہے کہ ہلکے ہلکے چکر آئیں گے۔ اچھا، ہاں، آپ کو ہلکے ہلکے چکر آئیں گے، آپ کو پیاس لگے گی، آپ کو کمزوری فیل ہوگی اور گرمی کا زیادہ احساس ہوگا۔ تو یہ جب سمٹمز آپ کو محسوس ہوں گے تو فوراً آپ کو خیال کر لینا چاہیے کہ اب مجھے ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے۔ اور ایک اور بڑی چیز ہے کہ وہ اگر آپ اپنے یورین کا کلر دیکھتے ہیں اور اس کو اگر مانیٹر کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے کہ نہیں۔ اگر یورین بالکل کلیئر کلر ہے، وائٹ کلر کا ہے، تو اس کا مطلب پانی ٹھیک ہے۔ اگر یلوش ہے یا ڈارک یلو کلر کا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈی ہائیڈریشن ہے، فوراً آپ کو پانی لینا ہے۔ تو یہ کچھ سمٹمز ہیں، سائنز ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں باڈی کی آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے۔ اچھا سر، جو بچوں میں یا ینگ جنریشن میں ڈائبٹیز آ رہی ہے تو اس کے سمٹمز انیشلی کون سے ہوتے ہیں کہ بچے آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ ہم ایک خطرے کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے، بچوں میں 2 طرح کی ڈائبٹیز آج کل آ رہی ہے۔ ایک تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے جو کہ بہت عرصے سے ایک ہی ٹرینڈ چل رہا ہے، تھوڑا بہت انکریز ہوا ہے، اور وہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں ظاہر ہے بچوں میں جب ہوتی ہے تو فوراً جو ہے وہ ایکیوٹ سمٹمز آتے ہیں، اس میں بہت زیادہ پیاس لگتی ہے،
بہت زیادہ یورین آتا ہے, بچے بار بار واش روم جا رہے ہوتے ہیں, اور ویٹ لاس بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ 3 کلاسیکل سمٹمز ہیں. بہت زیادہ ابرپٹ ویٹ لاس ہوتا ہے, بہت زیادہ پیاس لگتی ہے, بہت زیادہ یورین آتا ہے. تو یہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں ہوتا ہے. لیکن بچوں میں آج کل ایک اور ڈائبٹیز بڑی کامن ہو رہی ہے, وہ ٹائپ 2 ہی ہے. وہ ٹائپ 2 ہی ہے, اور اس میں بچے زیادہ پرابلم کا شکار ہو رہے ہیں, اور وہ ہے موٹاپا. بچوں میں موٹاپا بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ ان کا جو جنک فوڈ کا استعمال ہے, سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, موبائل پہ آنا ہے, کمپیوٹر پہ آنا ہے, اور چلنے پھرنے سے بالکل, سپورٹس سے بالکل وہ دور ہو گئے ہیں. گراؤنڈز آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ غیر آباد ہو گئے ہیں. تو اس وجہ سے بچوں میں موٹاپا بڑھ رہا ہے. بچوں میں موٹاپا بڑھنے کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس ہو رہی ہے, اور انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے بچوں میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو رہی ہے. تو یہ 2 بیسک وجوہات ہیں. یہ سمٹمز جو بچوں میں جو ٹائپ 2 ڈائبٹک ہے, موٹے بچوں میں سمٹمز ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ان میں پیاس زیادہ لگنا یا یورین بار بار آنا وہ نہیں ہوتا. اچھا. ہاں, ان کا وزن بڑھ رہا ہوتا ہے, ان کی گردن جو ہے وہ کالی ہو رہی ہوتی ہے پیچھے سے, گریش ہو رہی ہے, مارک پڑ رہے ہوتے ہیں, جس کو ہم کینتھوسس نگریکنس کہتے ہیں ٹیکنیکل ٹرم میں. تو وہ انسولین ریزسٹنس کی نشانی ہوتی ہے. بغلیں ان کی کالی ہو رہی ہوتی ہیں, ان کا ویٹ اور پیٹ جو ہے وہ باہر نکلتا جا رہا ہوتا ہے. وہ کھانا کھا کے فوراً ان کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. ان کی جو ریزلٹس ہیں کلاس کے جو ہے وہ نیچے آ رہے ہوتے ہیں. وہ پڑھائی میں ویک ہوتے جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی میموری ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے, برین فاگ ہو رہا ہوتا ہے, اور ان کی کنسنٹریشن متاثر ہو رہی ہوتی ہے. تو اور پلس وہ کبھی کبھی پاؤں میں دردوں کی شکایت بھی کرتے ہیں. تو ایسے بچے جو ٹائپ 2 ہو رہے ہیں, ان میں جو کلاسیکل سمٹمس ہے کہ بہت زیادہ پیشاب آنا یا بہت زیادہ پیاس لگنا, وہ کم ہوتا ہے. ناظرین, آپ نے سنی ہے آج کی کانورسیشن. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. ناظرین, کوشش کریں اپنے گراؤنڈز کو آباد کریں, بچوں کو وہاں ساتھ لے کے جائیں, واک کرائیں, اور ڈائٹ کا ضرور خیال رکھیں. اور جو بڑے ہیں, والدین ہیں, یا جو بھی ایجڈ ہیں, ان کو جیسے ان کے بچے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ بہت اچھے سے گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں, کوشش کیا کریں کہ ان کی بات کو سنا کریں, اور میٹھے سے اجتناب کیا کریں. میٹھے کو کم سے کم, جن کو ڈائبٹیز نہیں بھی ہے وہ بھی کم سے کم استعمال کرنے کی کوشش کریں. ابھی ہم جاتے ہیں بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو نئے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے ہم ڈائبٹیز کے اوپر بات کر رہے تھے, ابھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے کامیابی کے اوپر. اور کامیابی کی خواہش کس انسان کو نہیں ہوتی؟ ڈیفینیٹلی ہر انسان کو کامیابی کی خواہش بھی ہوتی ہے, اور انسان اس کے لیے ایفرٹس بھی کرتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کہیں ایفرٹس جو ہیں وہ ہم صحیح جگہ پر پٹ کرتے ہیں کہ نہیں. مین پرابلم وہاں پر آ جاتا ہے. ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم صحیح ڈائریکشن میں جا بھی رہے ہیں یا نہیں جا رہے, اور پھر ہم اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے ہمیں پہلے چیزیں بہت سی سیٹ کرنی پڑتی ہیں, گراؤنڈ سیٹ کرنا پڑتا ہے, تب جا کے ہم ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ بہت سے لوگ, بہت سی یوتھ ہماری جو ہے وہ بڑی ڈائریکشن لیس نظر آتی ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں ہماری یونیورسٹیز میں اس طرح کے ایڈمیشن ہو رہے ہوتے ہیں کہ فلاں ڈپارٹمنٹ میں میرا نام نہیں آیا تو میں نے فلاں میں آ گیا, تو میں نے وہاں ایڈمیشن لے لیا. اور بہت سی جگہوں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے کہ بہت سے ادھورے خواب والدین کے بچے آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن کوئی بچہ کرکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کے والد نے اس کو سی ایس پی آفیسر بنایا ہے, تو وہ اس فیلڈ میں کس طرح سے پرفارم کرے گا جب اس کا دل یا اس کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں تھا شروع سے, اس میں کام کرنے کی جستجو ہی نہیں تھی, جانے کا شوق ہی نہیں تھا. تو بڑا بد دلی کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں, چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. وہ کامیابی نہیں ہوتی, وہ ایک زبردستی ہم اپنی زندگی کو چلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو میں ریکویسٹ کروں گی ان والدین سے جو بچوں کا شوق ہے اس کو ضرور مد نظر رکھیں. اپنی ادھوری خواہشات کو بچوں پہ امپوز نہ کریں. جہاں بچہ جانا چاہتا ہے, کام کرنا چاہتا ہے, اس کو ضرور کرنے دیں, آگے بڑھنے دیں. اور جو بچے ایڈمیشن نہیں ہو رہے, دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لے رہے ہیں, تو وہ بھی ذرا سوچیں کہ کس طرح آپ آگے بڑھیں گے اور ڈگری لیں گے. ڈگری لینے کے بعد آپ کیا کریں گے جس فیلڈ کا آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. اس میں ضرور ہے کہ آپ پڑھ لیں گے, رٹا لگا لیں گے, پیپر دے دیں گے, لیکن ایٹ دا اینڈ آپ کو کیا کرنا ہے یہ تو آپ ہی کو ہی سوچنا ہے. آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ ہماری یوتھ اتنی زیادہ ڈائریکشن لیس کیوں ہے, ڈائریکشن کیوں نہیں ہے اس کے پاس. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں احد ظفر خان, کانٹینٹ کریٹر بھی ہیں, ان کا ایک فیشن برانڈ بھی ہے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں احد. تھینک یو. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں.
आहत صبح صبح آغاز کیسے کرتے ہو, اپنی روٹین کیسے شروع کرتے ہو؟ سب سے پہلے تو یہ بتاؤ. میں جب باقاعدہ نوکری پیشہ تھا, ہاں. آپ جانتی ہیں جب انسان صحافت کے پیشے سے تعلق رکھتا ہے تو اس کی ایک بڑی بیر بون قسم کی جاب ہوتی ہے. صبح صبح اس کو اٹھنا ہوتا ہے, تو 8 to 4 وہ ٹائم رہا ہے بڑا طویل عرصے کے لیے. لیکن اب ذرا تھوڑی سی ریلیکسیشن ہے کیونکہ میں انڈیپینڈنٹ جرنلزم کو ہی پرسو کر رہا ہوں. اچھا. اور انڈیپینڈنٹ جرنلزم میں آپ کو یہ کم از کم فرصت ہوتی ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق ٹائم لے کے کچھ لکھنا ہے, لکھ بھی سکتے ہیں جو آپ نے بولنا ہے اس حوالے سے, تو مکمل پریپیئر ہو کے آپ آتے ہیں. تو صبح بعض اوقات تو بہت میں لیٹ سوتا ہوں, کچھ 6-7 بجے, پھر اٹھتا ہوں 12-1 بجے. لیکن عمومی طور کے اوپر جو رجحان ہے وہ یہی ہے کہ 9, 9:15 بجے, 9:30 بجے اس ٹائم اٹھتا ہوں اور دن کا آغاز کرتا ہوں اپنا. اور جو بھی ریگولر میرے کام ہوتے ہیں انہیں سے شروع کرتا ہوں. انہیں سے شروع کرتا ہوں. اچھا آہت, سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیوں اتنی زیادہ ہماری یوتھ میں لیک آف ڈائریکشن ہے, سوچتے نہیں ہیں, سمجھتے نہیں ہیں, کسی بھی طرف چل پڑتے ہیں, پھر اس کے بعد اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا, اس میں سب سے جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہمارے سماجی رویے ہیں. یہاں ایک جنریشن پچھلی جنریشن کی زندگی گزارتی ہے. آپ خوش قسمتی سے کہیں یا بد قسمتی سے کہیں, یہ مشرقی معاشرہ ہے اور یہاں پر بصد احترام والدین کو انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور پوری زندگی ہم اس احترام میں گزار دیتے ہیں کہ ہم اپنی کوئی بھی خواہش اپنے لبوں پر نہیں لاتے اپنے والدین کے آگے. تو میں کبھی کبھار لائنز لکھتا ہوں اردو کے اندر بھی, بالکل چھوٹے سے سنپٹس, خاص فہم کے نام سے. تو پہلی لائن جو میں نے لکھی تھی نا خاص فہم کے اندر, وہ یہ تھی کہ زندگی صرف اور صرف جائز اور پسندیدہ مصروفیت کا نام ہے, باقی صرف اور صرف وقت گزاری اور خواری ہے. اس کا میں انگریزی ترجمہ بھی آپ کے لیے کر دیتا ہوں کہ لائف از آل اباؤٹ فیئر اینڈ فیوریٹ فونڈنس, ریسٹ از آل ٹائم کنزیومنگ اینڈ فرسٹریٹنگ. آپ یہ دیکھ لیں کہ کوئی بھی بچہ, چاہے اس کا جس بھی انکم کلاس سے تعلق ہے, اس کے پاس آپشن نہیں ہوتا. جو کسی بڑی فیملی سے تعلق رکھتا ہے اس کو والد کا بزنس سنبھالنا ہے. جو کسی متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے اس کو ایز سون ایز پاسبل کسی پروفیشنل فیلڈ میں گھسنا ہے. جو بالکل ہی لوور انکم بریکٹ میں لوگ آتے ہیں, اس کے بچے کو 10-12 سال کی ایج میں یا چائلڈ لیبر میں گھسنا ہے یا کچھ ایسا کام کرنا ہے جہاں سے وہ 400-500 اپنے باپ کے لیے دیہڑی لا سکے, پیسے لا سکے. تو یہاں پر خوابوں کے سوداگر تو ہیں نہیں لوگ, خوابوں کا تو ویسے استحصال ہوتا ہے, تو وہ سوچنے کا موقع ہی نہیں مل پاتا. اس میں سب سے بڑا میرے خیال میں جو قصور ہے وہ والدین کا ہے. اور جتنا بھی ہم احترام کی نگاہ سے ان کو دیکھیں, لیکن انسان کو اس کی چوائسز کے اندر رسپیکٹ دینی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. والدین بہت زیادہ قابل احترام ہیں, ہمیں عزت بھی ہے, پیار بھی ہے, دونوں کو ہوتا ہے پیار. ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو پیار نہیں ہوتا, اگر تھوڑا سا اختلاف ہو جائے تو والدین سمجھنے لگ جاتے ہیں شاید ہماری محبت میں کمی رہ گئی یا کچھ اس طرح کا. لیکن یہ ہے کہ چوائسیز کا آپ ایک دوسرے کی تھوڑی سی رسپیکٹ کریں, کوشش کریں. جس فیلڈ میں بچہ جانا چاہتا ہے, آپ کا بچہ خوش ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ بھی ساتھ میں ہی خوش ہوں گے. اچھا, کیسے آئیڈیا لگائیں یوتھ کے اب ہم اس ڈائریکشن میں نہیں جا رہے؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, یونیورسٹیز میں ایسے ایڈمیشن ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہاں ڈپارٹمنٹ میں نام نہیں آیا تو میں ادھر چلا گیا ہوں. ایم لیس پرسوٹس ہیں میرے خیال کے اندر. اگر جس بچے کو بچپن سے نا جو شروع کے کچھ ابتدائی سال ہوتے ہیں نا, اس کے اندر اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی دشا, اس کی ڈائریکشن کون سی ہے, رجحان اس کا کس جانب ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر سب سے جو غلط انسان کی لائف کاؤنسلنگ کرتے ہیں نا, وہ اس کے والدین کے کان میں جو آگے رشتہ دار, یا فلانی میری دوست ہے میری والدہ کی شمائلہ, فلانی میری دوست ہے فلانی والد کا فلانا دوست ہے جی منظور, اس کے بیٹے نے یہ کیا تو آپ نے یہ کرنا ہے. وہیں سے آپ کی زندگی کی جو ڈائریکشن ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں. آپ کبھی اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے پوچھیں کہ جس طرح کی زندگی آپ نے گزاری ہے, کیا آپ ایسے گزارنا چاہتے تھے؟ میں 100% شیور ہوں وہ شاید کیونکہ مسلمان معاشرہ ہے ہمارا, تو وہ کہہ دیں کہ الحمدللہ میری زندگی ٹھیک گزری ہے. لیکن تھوڑا سا آپ ان کا نفسیاتی پہلو لیں گے نا, جب ان سے آپ سے سوال پوچھیں گے, ان کی آنکھوں کے اندر مایوسی کا عنصر بڑا نمایاں ہوگا. اور اگر تھوڑا سا آپ ڈیپ ڈاؤن جائیں گے تو وہ آپ کو پوری اپنی داستان سنائیں گے کہ میرے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. کیوں چوائس نہیں تھی؟ پھر وہی فیکٹر آ جائے گا معاشرتی, سماجی, اور وہ براہ راست اثر انداز ہوتا ہے والدین کے اوپر, پھر والدین اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں بچوں میں. اچھا, اس یہ جو ٹراما آگے سے آگے ٹرانسفر ہوتا جا رہا ہے ایک قسم کا, یہ جو جنریشنل, وہ اس کو کیسے بریک کریں؟ اچھا, میرے خیال میں کچھ نجی ادارے تو ہیں جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, کریئر کاؤنسلنگ کے اوپر کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں. لیکن ابھی تک سرکاری سطح کے اوپر میں نہیں جانتا, یا آپ کے علم میں ہو یا کسی بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں ان کے علم میں ہو, کہ
پراپر سرکاری سطح پر اس طرح کا کوئی کام ہو رہا ہو. نہ حکومت پنجاب کر رہی ہیں نہ باقی حکومتیں کر رہی ہیں. پوری زندگی گزر جاتی ہے بچوں کی اور وہ ایسے شعبوں سے ان کا تعلق ہوتا ہے جن کا ان کی طرف بالکل فطری ملان ہوتا ہی نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال کوئی اس طرح کا کام ہو رہا ہے. مطلب ہم کوشش کس طرح سے کریں اگر کوئی خود سے کرنا چاہتا ہے, توڑنا چاہتا ہے تو کمیونیکیشن بیریئر پہلے توڑیں ہاں والدین کے ساتھ. آپ اپنے والدین کو کھل کے بات کہنے کا حوصلہ رکھیں. ان کو بتائیں کہ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں, لیکن میرے دل کے اندر یہ خواہشات پنپ رہی ہیں. یہاں پاکستان میں ہمارے یہاں لوگ کیسی زندگی گزارتے ہیں, نہ پڑھائی آپ کی مرضی کی, نہ کریئر آپ کی مرضی کی, نہ لائف پارٹنر آپ کی مرضی کا. کوئی چیز پاکستان کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر, یہ اوور آل جنوبی ایشیا کے اندر آپ کی مرضی کی نہیں ہے. اچھا دوسرا یہ بنیادی بات ہے. اچھا دوسرا یہ بھی ایک دیکھا جاتا ہے اگر کسی کو چانس مل بھی جاتا ہے کرنے کا, کچھ اس طرح کی اپرچونٹی ہوتی بھی ہے, تو وہ بھی کسی نہ کسی اس پہ ایک وہ بنا ہوا ہے نا کہ ہم نے اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی. تو اگر ان کو مل بھی رہا ہوتا ہے چانس, اس کے باوجود بھی عہد وہ نہیں کرتے کہ کہیں ہمارے والدین یہ نہ سوچیں کہ ہم نے ان کی نافرمانی کر دی ہے. ابھی تک بھی ہم یہ سمجھانے میں یا بتانے میں ہم سکسیزفل نہیں ہوئے کہ اطاعت کہیں پہ بھی نہیں کہا گیا. آپ کو اختلاف کا حق ضرور ہے. اختلاف کیوں نہیں ہمارے یوتھ کے پاس آتا کہ وہ بتاتی ہی نہیں ہے اور ڈائریکشن لیس فیلڈ میں آگے گھس جاتی ہے. میں اس کو اختلاف نہیں سمجھتا, اختلاف رائے سمجھتا ہوں. اختلاف تو بہت بڑی چیز ہے. اختلاف رائے بالکل ایک صحت مند انسانی معاشرے کے اندر حصہ ہے اختلاف رائے. اور دوسرا یہ کہ آج کل کی جو جنریشن ہے, جو میرے خیال کے اندر جس کو سب سے زیادہ اٹینشن ملی ہے بنی نوع انسان کی تاریخ میں, جین زی جتنی اٹینشن کسی کو نہیں ملی. مجھے 2020 تک نہیں پتا تھا کہ میں کس جنریشن سے تعلق رکھتا ہوں. اچھا تو یہ آئے روز کوئی نہ کوئی ریل آئی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی یوٹیوب ویڈیو آئی ہوتی ہے, اور لوگ بڑا وانو بی کول بننے کے لیے بھی اپنے آپ کو جین زی سے ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن پھر بھی ایک جین زی کا مثبت پہلو یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے تھوڑی سی بغاوت شروع کی ہے گھر سے. اچھا کچھ نہ کچھ وہ اپنے فیلڈس کے اندر کام کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں لوگ فری لانسنگ بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لوگ باہر بھی جا رہے ہیں. کنٹینیو کریں گے. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ناظرین, ابھی ہم جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم ڈائریکشن لیس جو یوتھ ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ کس طرح یوتھ کو اس طرف لایا جائے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں بہت آسانی ہو کہ ہماری ڈائریکشن کون سی ہے اور کس طرف ان کو جانا چاہیے. آہت کے ساتھ ہماری باتیں چل رہی ہیں. آہت, اچھا ڈگری حاصل کرنے کے بعد بھی بہت سے بچے یا اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ بڑے ڈائریکشن لیس فیل کر رہے ہوتے ہیں, اسٹریس میں بھی ہوتے ہیں. اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ فیز ہر کسی کی لائف میں تھوڑے ٹائم کے لیے آتا ہے. ایسا ہے؟ بالکل بالکل درست فرمایا آپ نے, ایسا ہے. اور ہر کچھ عرصے کے بعد یہ فیز آتا ہے. جس طرح انسان کی اپنی باڈی کے اندر خاص ایمفیسز ہوتے ہیں, اسی طرح برین کے اندر بھی خاص ایمفیسز ہوتے ہیں. ہمارا برین بھی اسی طرح ریسیپٹیو ہوتا ہے جو بھی چینجز ہماری زندگی کے اندر آ رہی ہوتی ہیں, جو ہماری باڈی کے اندر آ رہی ہوتی ہیں, ہمارے معاشرے کے اندر آ رہی ہوتی ہیں, تو ہمارا ذہن اس کے رد عمل میں وہ سارا کچھ کرتا ہے. اور جب بھی انسان کی لائف میں اس طرح کا ڈپریسو فیز آتا ہے تو اس کو, اب یہ ہمارے ہاں اس طرح کی باتیں کرنا لگژری ہے. میں کسی کو کہوں کہ آپ ماہر نفسیات کو چیک کروا لیں, ٹھیک ہے, یہاں پر لوگ کہیں گے جی یہ پاگل ہو گئے. حالانکہ نارمل ہے یہ چیز. آپ کسی بھی پڑھے لکھے ترقی یافتہ معاشرے میں چلے جائیں, وہاں یہ نارمل ہے چیز. اور آج کی جو جنریشن ہے وہ اتنی تھک سکنڈ نہیں ہے. پرانے لوگ ہوں گے, ان کو عادت ہوگی اپنے آپ کو بڑا جوان, بڑا مرد اور بڑا وہ کہنے کی. آج کے لوگ نہیں ہیں اس طرح. فرق ہے بہت زیادہ. ان کے دور کے چیلنجز مختلف تھے, آج کے دور کے بچوں کے چیلنجز مختلف ہیں. یہی ہمارے, آپ کو یاد ہوگا ایک ٹائم تھا ہمارے والدین ہمیں فون استعمال کرنے سے روکتے تھے, ہم چھپ چھپ کے استعمال کر سکتے. اب وہ والیوم ماشاءاللہ 20 پہ کیا ہوتا ہے اور ہمارے والد اور والدہ نے اتنا اونچی آواز میں لگایا ہوتا ہے کہ پورا گھر اس کو سنائی دے رہا ہوتا ہے کہ وہ سن رہا ہے کچھ نہ کچھ, کوئی ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے یا فیس بک دیکھ رہا ہے, کوئی ٹاک شو دیکھ رہا ہے. تو خیر یہ تو میں تھوڑا سا ڈائگریس کر رہا ہوں بات سے, لیکن پھر بھی یہ جو اس کا مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے, ذہنی صحت کا, لیکن بڑی بری طرح متاثر اس ہوتی ہے. میں بہت زیادہ آج کام ہونے کی ضرورت ہے. ابھی بھی ہم کسی کو کہیں کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیں, وہ مائنڈ کر جاتے ہیں. آگے سے اتنا عجیب سا رسپانس آتا ہے کہ وہ ان کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید ہمیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ مینٹل سٹیج ہماری ٹھیک نہیں ہے, ہم پاگل ہیں, اور اس طرح کی باتوں میں آ جاتے ہیں کیونکہ وہ آلریڈی اتنے زیادہ سٹریس میں ہوتے ہیں.
تو وہ ان باتوں کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے. اصل میں کوپنگ میکنزم جو ہے نا وہ ہر انسان کا مختلف ہے. میں جیسے پہلے بات کر رہا تھا پچھلی جنریشن کا مختلف تھا. ان کو فرصت نہیں تھی, ان کے بڑے ان سے توقع کرتے تھے کہ بس یہ کام پہ نکلیں. اب یہ بڑے ہم سے یہ توقع کرتے ہیں, ہم کام کرتے ہیں, ہمارے بچے یہ جنریشن جو زومرز کی ہے, جنریشن زی یا ملینیلز, یہ کام کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن کوپنگ میکنزم ان کا ڈفرینٹ ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کاؤنسلر کی ہیلپ ملے. اچھا, یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو اس طرح سے ایسوسیٹ نہ کریں جیسے پہلے کیا کرتے تھے کہ یہ پاگل ہیں یا اس کے کچھ سائیکک ایشوز ہیں. نہیں چاہتے یہ لوگ. تو جیسے آپ پہلے بات کر رہی تھی کریئر چوائسیز کے حوالے سے, میں تو ہمیشہ سے اس چیز کا قائل ہوں کہ کبھی بھی انسان کو اپنی جو فیئر لائف چوائسیز ہیں نا ان کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. یہ سارے مسائل وہیں سے جنم لیتے ہیں جب آپ ایک فائٹ بار بار پٹ اپ کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر میں, پھر اپنے ایکسٹینڈیڈ سرکل وہ میں. ایک وہ بھی تو آتا ہے نا احد, آپ نے بھی سنا ہوگا, میں بھی ارد گرد سنتی ہوں, ہمارے اتنا سال کا تجربہ ہے, آپ کل کے بچے ہو, تو وہ ایک اتنے سال والا تجربہ جو ہے نا وہ بچوں کو بہت پریشان کر دیتا ہے. ہاں جی, ان کے تجربے کا کوئی مول نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آج سے اب 10 سال پہلے کی زندگی دیکھ لیں, الیکٹرانک میڈیا کی کتنی پذیرائی تھی, کیا آج ویسی ہے؟ نہیں ہے. 20 سال پہلے چلے جائیں, ہمارا دونوں کا تعلق میڈیا سے ہے, پرنٹ میڈیا کی بہت پذیرائی تھی. ہمارے کیمرہ مین بیٹھیں گے جانتے ہیں, پرنٹ میڈیا لوگ خبریں اخبار پڑھتے تھے, ڈان اخبار پڑھتے تھے, کچھ بھی پڑھتے تھے. کیا اب وہ اس طرح پڑھتے ہیں؟ نہیں ہیں. میں اب صاف اپنے پیشے سے حساب سے بات کر رہا ہوں. اب بالکل فرق ہیں چیزیں. تو وہ عمر کا تجربہ بالکل وہ ایک طرف, لیکن دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا بھی بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے, بالکل. جب تک آپ اپڈیٹڈ نہیں ہوتے, نئی چیزوں کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوتے, تو آپ تبھی سمجھ سکتے ہیں جب کسی بھی چیز کے ساتھ, نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ, نئی چیزوں کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اچھا آج جو ہمارا تعلیمی نظام ہے, کیا یہ جو بے سمتی ہے, ڈائریکشن لیس یوتھ ہماری آگے چلتی جا رہی ہے, اس میں کامیاب ہو رہا ہے, یا ابھی بھی ہمارے تعلیمی نظام کو بہت زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے؟ تعلیمی نظام کا میں تو ناقد ہوں, بڑا شدید قسم کا. ہم پنجاب کے دارالخلافہ لاہور میں بیٹھے ہیں اور یہاں ماشاءاللہ تیسرا فیز چل رہا ہے ایجوکیشن کو پرائیویٹائز کرنے کا. مطلب ایجوکیشن جو سرکاری, ہمارے آپ کبھی نوٹ کیجئے گا, پرانے لوگوں کی اردو اور انگریزی بہت اچھی ہوتی ہے, وہ سرکاری اسکولوں سے پڑھے ہوئے تھے, بڑی شستہ زبان کا استعمال کرتے ہیں. اب وہ تبدیل ہو گیا سارا رجحان. کیوں؟ آہستہ آہستہ اب تو بالکل ہی ایجوکیشن پرائیویٹائز ہو گئی ہے. وہ سرکاری اسکول دے رہے ہیں ٹھیکے کے اوپر لوگوں کو. پہلے تو اس کا میں ناقد ہوں نا. اب ایجوکیشن سسٹم یہ چیزیں کس طرح پروڈیوس کر سکتا ہے, اوور آل پھر لیئر بائی لیئر ہمیں چلنا پڑے گا. اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک اتنے زیادہ بھرمار ہے گریجویٹس کی, اتنی زیادہ بھرمار ہے گریجویٹس کی. سب کو نوکری چاہیے. کیا سب کیپیبل ہیں؟ ٹھیک ہے, میرا تو خیال ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یونیورسٹیز جو ہیں زیادہ ہونی چاہیے, میں نہیں سمجھتا یونیورسٹی زیادہ ہونی چاہیے. ہر ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے پھر آپ کوالٹی پروڈیوس نہیں کریں گے. اگر آپ نے ایک ہی جگہ کے اوپر 2-3 یونیورسٹیز بنا دی ہیں چھوٹے سے ڈسٹرکٹ میں, تو اس بچے کو ایکسپوجر ہی نہیں ہوگا, وہ اپنے ڈسٹرکٹ سے پوری لائف میں باہر ہی نہیں نکلے گا. اچھا ٹھیک ہے, تھوڑا سا فاصلوں کے اوپر ہونی چاہیے. آپ دنیا کا کوئی بھی ماڈل لے کر دیکھ لیں, جتنی بھی اچھی یونیورسٹیز ہوتی ہیں وہ اربن سینٹرز کے اندر ہوتی ہیں, یا ایون اربن سینٹر سے تھوڑا ہٹ کر بھی ہوں. اگر بڑے شہروں کے جو بچے ہیں وہ اپنے ہی سٹیز میں پڑھتے ہیں, اپنے ہی سٹیز میں سرو کرتے ہیں, تو وہ بھی تو اپڈیٹڈ ہوتے ہیں, ان کے پاس بھی تو تمام نالج ہوتا ہے, تمام چیزیں ہوتی ہیں, تمام اپرچونیٹیز ان کو ملتی ہیں, زیادہ ایزیلی ملتی ہیں. آپ گورنمنٹ سیکٹر میں چلے جائیں, بڑے شہروں کے جو بچے ہوتے ہیں, یہ جب بیوروکریٹس بنتے ہیں, سی ایس پی آفیسر بنتے ہیں, اور ان کا جہاں سے میرا تعلق ہے ڈسٹرکٹ لیا سے, جب ان کا تبادلہ وہاں پر ہوتا ہے یا بلوچستان کے کسی ڈسٹرکٹ میں ہوتا ہے یا کسی اور ڈسٹرکٹ میں ہوتا ہے, تو وہ وہاں کے تقاضوں سے مطابقت نہیں رکھتے, وہ رورل ایریاز کے لوگوں کو نہیں جانتے. سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ ہے انٹر ڈسپلنیرٹی. آپ دوسرے ڈسپلنس کو بھی سمجھیں. کوالٹی آف ایجوکیشن تب امپروو ہوگی جب ایک یونیورسٹی کے اندر مختلف ڈسپلنس کے سبجیکٹس آپ کو پڑھائے جائیں گے, جب آپ کے اس طرح کے ایکسٹرا کریکولر ٹرپس کروائے جائیں گے. آپ کی یونیورسٹی کہیں بھی ہے, آپ کو بڑی کارپوریٹ کمپنیز میں لے جایا جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کو جیسے بھی پنجاب اسمبلی کے اندر جو اسپیکر ہیں انہوں نے ایک اچھا سلسلہ شروع کیا ہے, پورے پاکستان پنجاب سے بچوں کو بلاتے ہیں, ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, سیاستدانوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملے گا. ہائی کورٹس وغیرہ ہیں, جتنے سرکاری ادارے ہیں, یہاں پر اگر ایک بچہ آ رہا ہے خانے وال کا, صاحبال کا, لیا کا, اور یہاں پر آ کے ان سے بات کر رہا ہے, ظاہر ہے اس کا کانفیڈنس بوسٹ ہوگا, اس کے اندر خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا, وہ اس کے اندر سے انسیکیورٹیز ختم ہوں گی, اور بڑی ارلی ایج سے جب وہ ان چیزوں سے آزاد ہو جائے گا تو وہ کھل کے اپنی زندگی کے ڈیسیژن لے سکے گا.
اچھا دوسرا یہ بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پڑھائی کرو، پڑھائی کرنے کے بعد نوکری کرو، نوکری کرنے کے بعد ان کو لگتا ہے کہ شاید لائف کے ایک بہت ہی سکسیزفل فیز سے انسان گزر رہا ہے. بہت سے لوگوں کو ہم نے نوکری میں بھی بہت مایوس دیکھا ہے، لیکن جو باہر والا لینز ہوتا ہے وہاں سے لوگ یہ اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں بھئی اس نے تو اپنی لائف میں سکسیس اچیو کر لی ہے، پتہ نہیں کیا کر لیا ہے، ڈائریکشن کی طرف چلتا گیا ہے، اور اس کو بڑا آئیڈیلائز کر کے ہم اسی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہماری جو کمپیریزن ہے اس کے لائف کے چیلنجز ڈفرینٹ تھے، اس کی لائف کی چوائسیز ڈفرینٹ تھی، تو ہم کمپیریزن میں کیوں اتنا زیادہ آ رہے ہیں؟ اچھا یہ میرے خیال میں معاشرتی المیہ ہے، بچپن سے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے، آپ کا موازنہ کیا جاتا ہے فلانے کے بچوں سے، ٹھیک ہے، جتنے بھی آپ کے ہم عصر لوگ ہوتے ہیں فیملی کے اندر یا فیملی فرینڈ، ان کے ساتھ آپ کا موازنہ کیا جاتا ہے. یہ تو بچپن سے ہمارے یہاں چلتا ہے. مجھے نہیں پتا اگر رجحان کم ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے جیسے میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ نیو جنریشن کے اندر جو یہ باغیانہ رجحانات ہیں بہت زیادہ ہیں. اور آپ بات کر رہی تھی نوکری کی، میرے خیال میں زندگی میں نوکری ضروری ہے، کچھ نہ کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو نظم و ضبط میں ڈھالنے کے لیے نوکری ضروری ہے. کوئی انسان بالکل ٹھیک ہے، کاروبار ایک پیغمبری پیشہ ہے، کاروبار ہر جگہ اس کو انکریج کیا جاتا ہے، لیکن آپ کو زندگی میں ایک دفعہ نظم و ضبط کے لیے نوکری ضرور کرنی چاہیے. اچھا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ سمت کی طرف آپ کو لے آتی ہے، آپ کو آرگنائزیشنل کیریکٹر کا، آرگنائزیشنل بیہیویئر کا پتہ ہونا چاہیے، چین آف کمانڈ کیا ہوتی ہے، جب اوپر سے نیچے تک آرڈر آتا ہے کس طرح آپ نے اس کی اسٹرکٹ کمپلائنس کرنی ہے، وہ آپ کو ڈسپلن کرتی ہے. زندگی نام ہی نظم و ضبط کا ہے، اور نوکری ایک بہت اچھا زینہ ہے اپنے جو پیشہ ورانہ زندگی ہے اس کا آغاز کرنے کا. پھر آپ کاروبار کریں یا جو بھی کریں، اپنے آپ کو مالی طور کے اوپر اتنا آپ بہتر کر لیں، توازن میں لے آئیں اپنی زندگی، پھر آپ کاروبار کریں، جو مرضی کریں، کاروبار کریں، جو مرضی کریں. آج مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ابھی ہم جاتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ، بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ آحد ظفر موجود ہیں، ان کے ساتھ ہم کر رہے ہیں گفتگو. اچھا آحد، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا سے الگ ہو کے بھی نہیں رہ سکتا انسان، اور آبویسلی اس کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہے. کیا سوشل میڈیا کنفیوز کر رہا ہے؟ دیکھیں جب زندگی کے اندر آپشنز بہت زیادہ آ جاتے ہیں تو انسان کنفیوز تو ہوتا ہے. ایک ٹائم ہوتا تھا بچپن کے اندر ہم ہفتے میں ایک مووی دیکھتے تھے 3 گھنٹے کی، اور وہ موویز کے ڈائلاگ آج تک میرے تو ذہن پر ضبط ہیں، یاد ہیں، مجھے صحیح طرح یاد ہیں. اب میں ایک دن کے اندر اگر بنج واچ کر رہا ہوں تو کم سے کم بھی میں کوئی 300-400 ریلز دیکھ لیتا ہوں، اور ایک بھی ذہن میں نہیں رہتی رات تک. اور ماشاءاللہ ہر بندے کے کوئی لاکھوں کوٹس ہیں، وہ بھی سنتا ہوں، یاد پھر بھی نہیں رہتے کوئی، لیکن جو بچپن میں کوئی موویز دیکھی تھی، اچھے ڈرامے دیکھے تھے، وہ ابھی تک یاد ہیں. تو سوشل میڈیا ضروری ہے، اور میرے خیال میں عام لوگوں کو آواز ان کی پہنچانے کا موقع ملا ہے، اپنے مسائل سے آشنا کرنے کا لوگوں کو موقع ملا ہے. اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی بات نہیں کہہ پاتے. الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا کا میں اب اس لیے ناقد ہوں کیونکہ وہاں پر بڑی فارمل اور لکھی پڑھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، لگی لپٹی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. سوشل میڈیا آپ کو وہ موقع فراہم کرتا ہے کہ اگر کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ ان کے پاس موبائل فون ہے، وہ جو دل میں سوچ رہے ہیں وہ کہنا نہیں چاہتے تھے، میں نے کہہ دیا ہے تو انہوں نے سمجھا کہ یار یہ بندہ یہ بات کر رہا ہے. تو سوشل میڈیا کا اس حد تک تو امپیکٹ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کا ایکسیسو یوز ہے، بہت زیادہ حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے، تو یہ آپ کے لیے مسائل پیدا کرے گا. ظاہر ہے آپ جب سوشل میڈیا کے اوپر لائف سٹائل دیکھیں گے سیلیبریٹیز کا، انفلوئنسرز کا، ظاہر ہے اس کے اندر ہر چیز ٹھیک نہیں ہوتی. اس کو بہت زیادہ لوگ فالو بھی کر رہے ہیں. اچھا ہمارے ہاں ایک یہ بھی بڑا ٹرینڈ ہے کہ کوئی اگر ایک انسان کسی چیز میں زیادہ پیسے کما لیتا ہے، پیسے تو مین چیز ہے یہاں پہ، بڑا پرابلم ہے کہ اگر پیسے زیادہ کما لیے تو میرے خیال میں سب کچھ کر لیا ان کے مائنڈ میں آتا ہے. سبھی اسی کے پیچھے بھاگ کے وہیں ولاگ بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید ہم بھی اس سے کانٹینٹ جنریٹ کرتے کرتے پیسے کما کے اتنے بڑے بڑے گھر بھی بنا لیں گے، چیزیں بھی کر لیں گے. تو اس کو کیسے مینیج کرنا چاہیے کہ کیا چیز ہمارے لیے ہے، کیا ہمارے اندر پوٹینشیل بھی ہے، ہم کر بھی سکتے ہیں، ہمیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا ہمارے اندر پوٹینشیل نہیں، ہم اس چیز کے پیچھے پڑ. بالکل یہ کیپیسٹی کا ایشو ہے، جیسے آپ نے اس کی نشاندہی کی ہے. ہر انسان ہر چیز کے لیے نہیں بنا ہوتا. نو ون از کٹ آؤٹ فار ایوری جاب. ہر انسان کی خاص وہ ہوتی ہے، میکسیمم 2 یا 3 چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر وہ اچھا ہوتا ہے، اس کی اسٹرینگس وہیں پر لائی کرتی ہیں، اس کا جو فورٹے انگریزی میں جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہر جگہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو اسی طرح جب ہم انفلوئنسرز کو، سیلیبریٹیز کو، ان کا لائف سٹائل دیکھتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں بچے،
اس کو اڈاپٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے وہ سب سسٹین کرنے کے. اس کے بعد پھر ان کی ذہنی صحت بھی متاثر ہوتی ہے. اچھا, ہم کبھی بھی کسی چیز کا آج کریٹیکل انالیسس ہی نہیں کرتے, چیزوں کو سوچتے ہی نہیں ہیں, بس دیکھتے ہیں اور پک کر لیتے ہیں. اور ہمارے مائنڈ میں ہی نہیں آتا کہ اگر کسی نے 4 منٹ کی یا 5 منٹ کی ویڈیو ڈالی ہے تو وہ اپنی کوئی بری سائڈ تو نہیں دکھائے گا نا. آبویسلی بڑی اچھی آئیڈیل سی سائڈ دکھائے گا, ہم بھی اس کے بڑے اچھے کلرز دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ او یہ تو بڑی سکسیزفل اچھی لائف گزار, لیکن ہمارا مائنڈ اس طرف نہیں جاتا کہ اس کی پیچھے کی سٹوری کیا ہے. بالکل, ہم جو گولڈ رش ایک سیچوریشن ہے ہر فیلڈ کے اندر, سوشل میڈیا کا خاص کر, ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یہ تو ٹھیک ہے بات کرنے کا حق تو ہے, کیا اس کے اندر وہ بات کی ادائیگی کی خصوصیت بھی ہے؟ وہ نہیں ہوتی ہر انسان میں. اور جب ہم اتنا زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں کسی سے, اتنا زیادہ امپریس ہو کر اپنی زندگی کے فیصلے لینا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ آٹومیٹکلی ہماری اپنی زندگی کے ڈیسیژنس کے اندر بہت افیکٹ کرتی ہے. ہمارے ریلیشن شپس متاثر ہوتے ہیں, فیملی کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, سوسائٹی کے ساتھ, پروفیشنل چیزیں متاثر ہوتی ہیں, کیونکہ ہم ایک ایسے ببل میں جی رہے ہوتے ہیں کہ کسی کی زندگی ہے اور وہ میں جی رہا ہوں. اس طرح ہو نہیں سکتا. وہ اس کی زندگی ہے, وہ اس کا فیلڈ ہے, اور وہ اپنا ایک بریو فیس پٹ اپ کر کے کیمرے کے سامنے آتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ولنریبلٹیز, ویکنیسز, کمزوریاں آپ کے سامنے رکھے, جو کہ صحیح ہے. آپ کو اتنا امپریشنیبل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو کسی سے بھی اتنی جلدی متاثر نہیں ہونا چاہیے. اپنی شخصیت کے اندر اتنا بھار کم از کم ہونا چاہیے. مطالعہ بہت کرنا چاہیے, ذہنی زرخیزی کے لیے ضروری ہے, آپ کی مینٹل جو فرٹیلیٹی ہے اس کے لیے ضروری ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو اس کو بہتر کر سکتی ہیں. اور دوسرا آپشنز کی بھرمار ہے, تو جب آپشنز کی بھرمار ہے وہ بھی تو کنفیوز ہی کرتی ہوگی نا کسی نہ کسی طرح سے, تو اس کنفیوژن سے کیسے نکلیں؟ میرے خیال کے اندر اس کے مجھے لگتا ہے آپ نے جو اتنا گہرا سانس لیا ہے نا تو بڑا ہی ڈیفیکلٹ ہے. میں اس کی وہی بات بتانے لگا ہوں. اس میں سب سے جو بڑی ذمہ داری ہے نا وہ تو حکومتی اداروں کی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد آتی ہے آپ کے والدین کی. لیکن آپ ایک جنریشن کو ٹرین کر رہے ہیں جس کو نہیں پتا, وہ مکمل طور پہ ایکوپ نہیں ہے. وہ 16-17 سال کا بچہ, اس کو زندگی کے فیصلوں کا نہیں پتا. اس کے رجحانات ضرور ہیں, اگر وہ اچھے ہیں تو ان کو پختہ کرنے میں کردار ادا کریں. کچھ اس طرح کے ادارے بنائیں. مطلب میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں اور میرے بڑے بھی سنتے آ رہے تھے. اب اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھے ان سے پوچھیں آپ نے یہ کیوں کیا بیٹا, وہ کہیں گے ہمیں تو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا. یہ ایک ٹپیکل جواب ہے جو 25 کروڑ لوگ ہیں نا, یہ ان کے پاس یہ جواب ہے, بیٹا ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا. یہاں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں 4-5-6 لوگ, ان سے پوچھیں کیا سب اپنی مرضی کے کریئر یہ کر رہے ہیں؟ میکسیمم لوگوں کا جواب منفی میں ہوگا. میرے خیال کے اندر اس طرح کے حکومتی سطح کے اوپر ادارے بننے ضروری ہیں, اور اس کے اندر کیپیبل لوگ ہونے بہت ضروری ہیں جو مطابقت رکھتے ہوں, لوگوں کے جو انسٹنکٹس ہیں ان کو سمجھتے ہوں, ان کو کوئی سائیکلوجیکل سجیشن بھی دے رہے ہیں, ان کو پتہ ہو. تو یہ بڑا میس لیول پر ہونے والا کام ہے, اور یہ حکومتی سطح کے علاوہ ممکن نہیں ہے. میرا تو یہ ماننا ہے. اچھا, دوسرا معاشرے کا دباؤ, آپ نے پہلے بھی ذکر کیا, سوسائٹل پریشر تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. لڑکی ہے تو اس نے یہ کرنا ہے, لڑکا ہے تو اس نے وہ کرنا ہے, لڑکی ہے تو اتنی تعلیم حاصل کر کے کیا کرے گی, اگر وہ کرنا بھی چاہتی ہے اس کو ڈائریکشن سے ہٹا دیتے ہیں کہ آپ اتنی, اگر کسی نے PhD کر لی, ابھی بھی چھوٹے ایریاز میں کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ آپ نے تو کچن میں ہی کام کرنا ہے. بڑے ایریاز کا بھی خیر سے یہی حال ہے. ہاں, بڑے ایریاز میں بھی کیا جاتا ہے. تو وہ ایک جو جس اچھی ڈائریکشن میں وہ جا بھی رہی ہوتی ہے, بڑی فوکسڈ بھی ہوتی ہے کہ میں نے یہ جا کے یہ ڈریم اچیو کرنا ہے, یہ کرنا ہے, تو سوسائٹل پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انسان ایک حد تک ہی برداشت کر سکتا ہے نا, وہ بیئریبل ہی نہیں ہوتا, پھر انسان کہتا ہے کہ چلو چھوڑ ہی دیتا ہوں. تو سوسائٹی کو ہمیں کس طرح سے سمجھانا چاہیے, کس طرح سے ہمیں خود بھی کردار ادا کرنا چاہیے کہ کسی کی پرسنل چوائسیز کے اوپر ہمیں کامنٹ نہیں کرنا چاہیے, انکریج کرنا چاہیے, سپورٹ کرنا چاہیے, پروموٹ کرنا چاہیے, خاص کر خواتین کو, کیونکہ خواتین کو اتنی زیادہ اپرچونیٹیز نہیں ملتی. اس کے بعد اگر وہ نکل رہی ہیں, آگے آ رہی ہیں, کام کر رہی ہیں, اور ہمارا ملک بھی تبھی ترقی کرے گا جب خواتین مردوں کے شانہ بشانہ آگے بڑھیں گی, جابز کریں گی, کام کریں گی, اپنے ملک کے لیے کچھ کریں گی. تو اس میں ہم کس طرح سے تبدیلی لا سکتے ہیں, چینج لا سکتے ہیں؟ دیکھیں, پیئر پریشر ہمارے معاشرے کی بدقسمتی سے بہت بڑی ریئلٹی ہے. ہم اپنے فیصلے لوگوں کے دباؤ میں آ کے کرتے ہیں, اور جہاں تک خواتین کا تعلق ہے تو اس معاملے میں تو بڑا کلیئرلی یہ بات کرتا ہوں کہ ان کے پاس اس معاشرے کے اندر آپشنز بہت لمیٹڈ ہیں. اور اگر کوئی ایک بریولی بولڈلی کوئی عورت بہت اچھا مقام بناتی ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر حسد کا بہت بڑا فیکٹر ہے. ٹھیک ہے, عورت ہی عورت سے حسد کرتی ہے, مرد سے زیادہ. مرد کی اور وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ عورت اس کے مقابلے میں سامنے نہ آئے. میل شوونزم کا فیکٹر ہے. عورت
اب میں تھوڑا سا آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتاتا ہوں. ہماری ایک آرگنائزیشن ہے ہم جس کے اندر کام کرتے ہیں, آصف کوثر فاؤنڈیشن, اور سنگل ویمن کے لیے یہ ٹوٹلی ویڈوز کے لیے, سنگل ویمن کے لیے, ان کو ایجوکیشنلی ایکوپ کرنے کے لیے اسکل ایجوکیشن کے تھرو بھی ہم نے ریسنٹلی, جہاں سے میں خود پڑھا ہوں بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی, ان کے ساتھ بھی ہم نے ایک بچے کو اسپانسر کرنے کا 4 سال کا ذمہ لیا ہے, چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے. تو تقسیم تو بعد میں ہے. سب سے پہلے تو جتنا تھرو ایجوکیشن, کوالٹی آف ایجوکیشن ہم بہتر کر سکتے ہیں, اپنے تئیں کیا اقدامات لے سکتے ہیں وہ ہم کریں. اور میرے خیال میں عورت جتنی مزاحمت گھر کے اندر رہ کر اس گھٹن کے ماحول میں کر سکتی ہے وہ جاری رکھے. آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. سنیل سپیس کے اوپر بڑی سست روی سے تبدیلیاں آتی ہیں, بتدریج آتی ہیں. تو مزاحمت جاری رکھے, یہ بات بالکل درست ہے, لیکن بحیثیت سوسائٹی ایز اے معاشرہ ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم بہت آسانی سے کسی کے اوپر بھی, کسی کی جاب پہ, کریئر پہ, لائف پارٹنر پر کامنٹ پاس کر دیتے ہیں. اب ہمیں نہیں اندازہ ہوتا کہ ہم تو جسٹ ایک کامنٹ پاس کر رہے ہیں, لیکن اگلے انسان کی پوری اس پہ اثر پڑ جاتا ہے کہ میں نے اتنی ایفرٹس کی, اتنے چیلنجز فیس کیے اور اس کے بعد میں یہاں تک پہنچی ہوں. ہاں جی. تو پھر اس کے بعد وہ ایک بندہ ایگزاسٹڈ ہو جاتا ہے, ٹائرڈ ہو جاتا ہے سن کے کنٹینیوسلی ایک ہی بات کو. تو بحیثیت ہمیں معاشرہ کیسے اس کو تبدیل کرنا چاہیے کہ اگر کوئی اچھی ڈائریکشن میں جا بھی رہا ہے تو ہم اس کو کرٹیسائز نہ کریں؟ بالکل آپ نے درست فرمایا ہے, اور اس کو امپوسٹر سنڈرم کہتے ہیں. امپوسٹر سنڈرم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے زندگی میں بہت کچھ اچیو کیا ہوتا ہے, لیکن کوئی بھی انسان بعض اوقات آپ کو کوئی اس طرح کا ریمارک پاس کر دے کہ آپ اپنے اوپر سیلف ڈاؤٹ میں چلے جائیں. اور یہاں پہ انفارچونیٹلی خواتین کے ساتھ یہ المیاں بہت زیادہ ہے. ان کو گھر سے لے کر تعلیمی درسگاہوں سے لے کر دفتر تک ہر جگہ اس قسم کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اس طرح کے ریمارکس پاس کیے جاتے ہیں کہ ان کو اس دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے میں نے پہلے بات کی تھی, مزاحمت عورت تو جاری رکھے, لیکن مرد کا بھی فرض بنتا ہے کہ ایسے معاملات کے اندر عورت کا ساتھ دے, اور ساتھ برائے نام نہ دے. ٹھیک ہے, صرف عورت کو اس لیے نہیں کہ عورت خوش ہو جائے گی, وہ اس لیے دے کہ یہ آہستہ آہستہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سالہ سال کی جو جد و جہد باقی مرد اس کو دیکھ کر کریں گے تو ایک کتنا ترقی یافتہ, کتنا خوشحال اور کتنا تہذیب یافتہ معاشرہ جنم لے سکتا ہے. کیونکہ جو تربیت ہے وہ تو میرے خیال میں ہوتی ہی ایک عورت ہی کرتی ہے. اور میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں, شاید ہو سکتا ہے میری بات سے لوگ متفق نہ ہوں, ایک جو مرد کی تربیت ہوتی ہے نا, وہ گھر سے زیادہ گھر کے باہر کی عورت کرتی ہے. جب وہ اپنی یونیورسٹیز میں اپنے جو کلاس فیلوز ہوتی ہیں ان کے ساتھ بیٹھتا ہے, اٹھتا ہے, اس کے اندر سماجی تمدن آتا ہے, اس کو تہذیب کا پتہ لگتا ہے کہ کہاں میں نے کیا بات کرنی ہے کہاں نہیں کرنی. وہ بہن ماں کے ساتھ گھر میں ویسے بیہیو نہیں کرتا, بہت کیجول ہوتا ہے, لیکن عورت باہر کی اس کو کیسے تہذیب سکھاتی ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اگر میں نے اس کو کوئی غلط بات کہہ دی کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں, تو وہ باہر کی عورت اس کی تربیت کرتی ہے. میرا یہ ماننا ہے. ہو سکتا ہے لوگ اس سے اختلاف رائے رکھیں, ہو سکتا ہے کہ لوگ اس سے اختلاف رائے رکھیں. ناظرین ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ, بریک سے واپس آئیں گے تو کانورسیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں آج ظفر کے ساتھ. آج ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج اچھا تھوڑا سا یہ بھی بتائیں, اگر کسی کو زندگی کا مقصد نہیں مل رہا, آپ کی مسکراہٹ ویسے بتا رہی ہے آپ کا تجربہ ہے, کبھی آپ بھی گزرے ہیں اس فیز سے. اچھا, اگر کسی کو زندگی کا مقصد نہیں مل رہا تو کس طرح وہ زندگی کا مقصد تلاش کرے؟ اچھا, یہ میں نہ کسی کو کوٹ کروں گا نہ کوئی مثالیں دوں گا ادھر ادھر کی. میں اپنی مثال دوں گا اپنی ڈائری سے جو میں لکھتا ہوں. میری زندگی کے اندر 2 P's اور 2 D's بڑے امپورٹنٹ ہیں. اچھا, پہلا P ہے پرپز. ٹھیک ہے, اور ان دا پرسوٹ آف یور پرپز یو مسٹ ہیو دی ادر P, پیشن. اور دوسرے جو 2 D's ہیں وہ ہیں ایک ڈریمز اور ایک ڈگنیٹی. D for dreams and D for dignity. If you want to chase your dreams, you must have the dignity. تو میری زندگی کے اندر یہ 4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو میں نے بتائی ہیں. اب پرپز جس انسان کی زندگی میں نہیں ہے وہ تلاش کرے پرپز کو. بے مقصدیت کی زندگی بڑی مجھے تو سمجھ نہیں آتا کیسی ہوتی ہے. میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں صبح اٹھوں اور میری زندگی کے اندر کوئی ایسا چیلنج نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہے. پورا دن کا پچھتاوا ہوگا جب میں رات کو اپنی ضمیر کی عدالت لگاؤں گا سونے سے پہلے, تو میرے تو ذہن میں آئے گا کہ یار میں
کیوں ایسے سو رہا ہوں, پورے دن میں نے کیا کیا اپنے ساتھ. لیکن بہت سے لوگ آہت بغیر سوچے ہی سو جاتے ہیں. بہت سے لوگ بغیر سوچے پوری زندگی گزار دیتے ہیں. جب عمر بھر کا اپنا وہ سفر طے کر چکے ہیں تو پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو خالی پن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے. اور بظاہر جو ہمیں باہر کی چکا چوند رونق نظر آ رہی ہوتی ہے کسی بھی شعبے کی, کسی کی بھی زندگی کی, اندر بڑا خالی پن ہوتا ہے, بے مقصدیت ہوتی ہے, پرپز لیسنس ہوتی ہے. یہ سچ فرمایا آپ نے, درست فرمایا. اب جو کیا کرے وہ انسان, میں دوبارہ سے وہی کروں گا. وہ سب سے ضروری چیز میرے نزدیک, ہر چیز کا حل صرف اور صرف کوالٹی آف ایجوکیشن کو بہتر کرنا ہے. آپ جو مرضی کر لیں, پاکستان کے کسی بھی ایشو کو ڈسکس کریں, لیکن آہت اچھا یہ بھی کوالٹی آف دیکھنے ایجوکیشن سے میں ہی ریزالو بہت ہوگا. سی ہمیں یہ بھی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں, کوالٹی آف ایجوکیشن بھی ہے, نوکری تک پہنچ گئے ہیں, لیکن پھر بھی ان میں محسوس ہوتا ہے کہ ان میں کمی رہ گئی ہے. جو چیز وہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے وہ نہیں کی. پتہ نہیں کیوں, شاید پریشر میں آئے ہیں, پریشر میں نہیں آئے. اگر خود بھی انتخاب کیا, بعض دفعہ بہت سی اپنی چوائسیز پہ بھی ریگریٹ کر رہے ہوتے ہیں انسان. دیکھیں پرفیکٹ اسٹیٹ تو کوئی نہیں ہوتی. وہ تو انگریزی میں جیسے بولتے ہیں نا, پرفیکٹ اسٹیٹ صرف یوٹوپیا کی ہے, اور یوٹوپیا احمقوں کی جنت ہے. ٹھیک ہے, تو احمقوں کی جنت میں تو کم از کم رہنا پسند نہیں کرتا. کچھ انسان کی زندگی کی بڑی ہارڈ کور ریئلٹیز ہوتی ہیں جن کو ایمبریس کرنا چاہیے, ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور باقی جو آپ نے بات کی ہے بے مقصدیت کی, اس کا ایک حل تو یہی ہے کہ اپنے آپ کو صحت مندانہ ایکٹیویٹیز کے اندر لائیں. بہت زیادہ سوچیں نہ, اوور تھنک نہ کریں. اور جب آپ اوور تھنک کر رہے ہیں تو کوشش کریں قلم پکڑیں, کچھ لکھنا شروع کر دیں, تاکہ آپ کی تھاٹس کسی نہ کسی جگہ گیدر ہوں. اور انڈر تھنکر پڑھنا شروع کر دیں, کیونکہ پاکستان میں پڑھنے کا رجحان بھی بڑا کم ہے. وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ذہنی زرخیزی کے لیے, اب ایک زمینی بنجر ہے, اس کے اوپر پانی نہیں ہے, وہ کیا اگائے گی؟ اس طرح اگر ذہن وہ بنجر ہے, اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں, اس کو زرخیز کریں, مطالعہ کریں, اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں. آپ کی کمپوزیشن کیا ہے؟ یو آر دا بکس یو ریڈ, دا پیپل یو میٹ, دا موویز یو واچ. یہ آپ کی کمپوزیشن ہے, یہ آپ بن رہے ہیں. آپ اچھی بکس پڑھیں, اچھی موویز دیکھیں, اچھے لوگوں میں اٹھو بیٹھیں. اپنا جو آپ ہے نا, آپ کی اپنی کمپوزیشن جو ہے, جو آپ کی بناوٹ ہے, جو آپ کا ایک اسٹرکچر بن رہا ہے, وہ انتہائی, یہ سارے جو اس کے اندر زینے ہیں, ایلیمنٹس ہیں, یہ بڑے اچھے ہونے چاہیے. کوالٹی آف لائف آپ کی تبھی بہتر ہوگی جب آپ کے ساتھ کوالٹی آف پیپل ہوں گے, وہ لوگ اچھے ہوں گے. بالکل. آپ اکثر دیکھ لیں کہ ہماری جو ڈسکشنز کا محور ہوتی ہیں وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی سرے سے کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں ہوتی. ہم ایسی چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا. اور جو بندہ کوئی اچھی بات کرنے کی کوشش کر رہا, لوگ اسے کنی مارتے ہیں, بھاگتے ہیں. ہاں, اور دوسرا ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ کتابی باتیں ہیں. اکثر یہ سننے کو ملتا ہے کہ آپ تو کتابی باتیں کر رہے ہیں, یہ ریالٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتی چیز. کتابی باتوں کو بھی اچھے انداز سے پہنچانے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ ضروری نہیں ہے کہ کتابی انداز سے ہی وہ بات بہم پہنچائیں آگے, آپ اس کو انتہائی کیجول انداز میں پہنچا سکتے ہیں. جیسے سوشل میڈیا کے اوپر اتنی گہری باتیں ہوتی ہیں, لوگ اتنے عام سے انداز میں کہہ جاتے ہیں کہ وہ ان کا اثر بڑا دیر پا ہوتا ہے, بڑا لاسٹنگ امپیکٹ ہوتا ہے. کئی ایسی میمز ہوتی ہیں, بظاہر وہ ایک مزاح ہوتا ہے لیکن بڑی گہری بات ہوتی ہے اندر, ان ڈیپتھ, مطلب ٹریمنڈس اماؤنٹ آف ڈیپتھ ہوتی ہے اس کے اندر. اچھا, دوسرا یہ بھی بتائیں کہ کیا انسان چھوٹے چھوٹے مقصد سیٹ کرے پہلے, پھر ایک بڑے مقصد کی طرف جائے, ایسے ہی کلیئرٹی ملے گی اس کو؟ بالکل, آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. یہ سال کے اندر 365 دن ہیں. اب میں پورے 365 دن کا سوچوں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے, ہاں ایک بڑا مقصد تو ہو سکتا ہے, لیکن کیا اس بڑے مقصد کی آبیاری میری ہر روز میں جتنا اچھا کام کروں گا وہ میرے ہر ہفتے میں کاؤنٹ ہوگا, ہر ہفتے میں جتنا اچھا کام کروں گا وہ میرے ایک پورے مہینے میں کاؤنٹ ہوگا, اور ہر مہینے جتنا میں اچھا کام کروں گا وہ میرے 365 دن میں کاؤنٹ ہوگا. دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, ہمیں ان کا استعمال اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. ان کا استعمال اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. کوشش کریں چھوٹے چھوٹے مقصد سیٹ کریں, چھوٹے چھوٹے پرپس سیٹ کریں, آگے بڑھیں, ان کو فالو کریں, بجائے اس کے کہ سارا دن سستی میں رہنا, ٹینشن لے کے بیٹھے رہنا. زندگی چلتی رہنی چاہیے, زندگی کو رکنا نہیں چاہیے. ہم روک کر بیٹھ جاتے ہیں کسی بھی چیلنج کے اوپر, کسی بھی سٹریس کے اوپر. کو زندگی کو چلاتے رہیں, آگے بڑھتے رہیں, نا امیدی کو کبھی بھی اپنی زندگی میں جگہ نہ دیں. اچھا, ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ اکثر کوچ اور مینٹور کا بڑا وائٹل رول ہوتا ہے کسی کی لائف میں. ہم اگر کسی کو بہت زیادہ سکسیسفل دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں بندے کو استاد اچھا ملا تھا. کسی اچھے ڈانسر کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا استاد اچھا تھا جس نے اس کو ڈانس سکھایا ہے, اس کو پالش کیا ہے. تو جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کا کتنا کردار ہے بچوں کو صحیح ڈائریکشن بتانے میں؟ میرے خیال میں بہت بڑا کردار ہے. میں اگر اپنی بات کروں تو میں آج نام لے لیتا ہوں اپنے اساتذہ کا. بالکل لیں. کہ میں ضروری نہیں سمجھتا کہ زندگی میں جہاں پر بھی ہوں, اچھا ہوں برا ہوں, اس کے اندر میں نہیں جا رہا, لیکن
کچھ تھوڑی بہت جو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی چیزیں سیکھی ہیں ان کے اندر میرے بچپن کے ٹیچر ہیں سر نذیر صاحب، پھر سر گل ہیں، سر آصف سلیم ہیں. یونیورسٹی کے اندر بھی اس طرح کے ٹیچرز تھے، سر ایوان تھے، آمنہ چودھری تھی. یہ سارے وہ ٹیچرز ہیں جنہوں نے سب سے بڑی چیز وہ یہ دیکھی کہ انہوں نے وہ بیسکلی کیا تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ بچہ کیا سوچ رہا ہے، وہ اس کے مطابق اس کو ٹریٹ کرتے تھے. جن لوگوں کے میں نے نام لیے اپنی زندگی میں، تو اساتذہ کا بہت بڑا کردار ہے کہ وہ بچے کو دیکھ لیں. اسی طرح ایک اور نام بھی ہے، حفصہ چودھری میری ٹیچر تھیں، اور حفصہ تنویر سوری یونیورسٹی کے اندر. تب مجھے بڑا غصہ آتا تھا جب وہ کوئی بات کرتی تھیں، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ زندگی میں مجھے انہوں نے 2-3 باتیں آج سے 7-8 سال پہلے ایسی کی کہ میں نے جب پریکٹیکلی لائف کے اندر دیکھا تو ان کی باتیں وہ سچ ثابت ہوئیں. تب ان پہ غصہ آتا تھا بہت زیادہ. تو وہ ٹیچرز اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا، وہ آپ کی شخصیت کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کا پاتھ فائنڈنگ میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، کیونکہ خود پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ایکوپڈ ہوتے ہیں، اچھی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، اچھے اداروں کے اندر رہے ہوتے ہیں، زندگی کا ایکسپوجر ہوتا ہے، اچھے لوگوں میں اٹھے بیٹھے ہوتے ہیں. تو وہ کچھ نہ کچھ آپ کی جو سمت ہے نا، اس کا تعین کرنے میں آپ کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. کوشش کی کریں کہ پڑھے لکھے اچھے لوگوں کے ساتھ، کھلے دماغ والے لوگوں کے ساتھ وقت گزارا کریں، اور بہت اچھے استاد آپ کی زندگی میں بہت وائٹل رول پلے کرتے ہیں. مجھے بھی احد نے اپنے ٹیچرز کا نام لیا تو مجھے اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. ڈاکٹر شہزاد علی ایک بہت ہی اچھے ٹیچر تھے، اور ملتان والے لوگ آبویسلی اس سے کنیکٹ بھی کریں گے، جانیں گے. اچھا، دوسرا مجھے یہ بھی بتائیں کہ سمت بعض دفعہ کھو بھی جاتی ہے. کبھی سب کے اتنے آئیڈیل حالات نہیں ہوتے احد، کبھی حالات اتنے برے آ جاتے ہیں، انسان اپنے ڈریمز کو فالو نہیں کر سکتا، بیچ میں رکنا پڑتا ہے. تو وہ بچے بہت زیادہ سٹریس میں آ جاتے ہیں، ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں لائف سے کہ شاید میں نے تو اپنی طرف سے 100% دیا، ایفرٹس پٹ کی، لیکن خدا کو منظور ہی نہیں تھا. تو اس میں ان کو دوبارہ اس طرف کیسے آنا چاہیے کہ دوبارہ اب ٹھیک ہے ایک بریک آ گئی ہے، بریک کے بعد آپ دوبارہ بھی شروع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک انگریزی میں لفظ ہے، ایک ایکسپریشن ہے، مینس ٹو این اینڈ، کہ ایک کام جو آپ کسی دوسرے مقصد کے لیے کر رہے ہوتے ہو. بعض اوقات آپ کا مقصد کو زندگی کا ہوتا ہے، لیکن اس کی جو سیڑھیاں ہیں وہ ضروری نہیں ہوتی جو آپ ڈائریکشن سوچ رہے ہیں وہیں سے جائیں. آپ کو بڑا زگ زیگ کر کے آنا پڑتا ہے، بالکل سیدھا نہیں ہوتا. آپ کو نیچر نے مختلف مراحل سے گزارنا ہوتا ہے. تو وہ سارے مراحل آپ نے جہاں پہنچنا ہوتا ہے پہنچ جاتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے، اگر آپ نے کسی انسان سے زندگی میں ملنا ہے تو آپ مل ہی لیتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نہ ملیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ سیم یونیورسٹی میں نہیں تھے، اگر ہوتے تو مل لیتے، اگر نہیں بھی ہوتے تو مل لیتے. تو ایک عام سی میں نے مثال دی ہے. میرا تو یہ ماننا ہے کہ انسان جہاں بھی ہو، جیسا بھی ہو، ایک تو اس کو شکر گزار رہنا چاہیے، تھینک فل ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں گریٹیٹیوڈ شوڈ بی دی ایٹیٹیوڈ، کہ جتنا آپ صبر شکر کا تو ویسے حکم بھی دیا گیا ہے ہمارے مذہب کے اندر. تو ضروری ہے کہ انسان شکر کرے، سیلف پیٹی میں نہ جائے. خود ترسی بڑی بری کیفیت ہے. دی اونلی تھنگ آئی ڈیٹیسٹ دا موسٹ، آئی ڈس لائک دا موسٹ، وہ خود ترسی ہے. آپ لوگوں سے اٹینشن سیکھ کر رہے ہیں ہر وقت کہ یار مجھے کوئی توجہ دے دے. تو وہ بھی ایک ایگو کی ایک فارم ہے. بلکہ میں لاسٹلی آپ کو ریکمینڈ بھی کروں گا اپنے ناظرین کو بھی، آپ کے توسط سے، روہی چینل کے توسط سے، اس شو کے توسط سے، کہ ایک بہت اچھی بک ہے، ون آف مائی فیوریٹس. وہ ایکہارٹ ٹولے ایک لائف کوچ ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں. ان کی ایک بک ہے اے نیو ارتھ، اویکننگ ٹو یور پرپز آف لائف. یہ بہت ہی خوبصورت بک ہے. اگر کسی کو یاد رہ گیا، اگر ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں، کسی ایک بھی انسان نے پڑھ لی تو بہت اچھی بک ہے. اس کو یہ بڑا فائدہ مند، سود مند ثابت ہوگی. کوئی پڑھے نہ پڑھے، آپ ضرور پڑھیے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آج ظفر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. ناظرین، آپ نے ان کی کانورسیشن سنی ہے. زندگی میں چیلنجز بھی آتے ہیں، آپ رکتے بھی ہیں، لیکن اپنے مقصد سے مت ہٹیں، کیونکہ مقصد آپ کے سامنے ہوگا تو بڑی آسانی ہوگی آپ کو اس کو فالو کرنے میں. مقصد کی طرف جائیں. ڈائریکشن لیس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ابھی تک کے لیے اپنی ہوسٹ یسریٰ بلوچ کو اجازت دیجیے. السلام علیکم پاکستان سے پھر ملیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.